अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि T20 2024 टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है। आज फाइनल मैच होगा, इंडियन टीम और एक तरफ साउथ अफ्रीकन टीम दोनों आमने सामने होंगे। और देखना ये है कि तीनों फॉर्मेट्स में बेहतरीन परफॉर्मर्स आज आमने सामने कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उनके लिए यकीनन बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज तक फाइनल में ना आ सके, लेकिन चौकर्स का टैग हटाते हुए साउथ अफ्रीका ने अपनी शमूलियत फाइनल्स में की। और हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका आज एक ग्रीड होती है आपके अंदर एक लगन होती है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको यहाँ से भी गुजरना है और ट्रॉफी ले गुजरना है। लेकिन देखना यह है कि क्या साउथ अफ्रीका आज ये ट्रॉफी अपने नाम कर पाता है या नहीं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इंडिया भी बहुत लंबे अरसे से ट्रॉफी कोई अपने नाम नहीं कर पाया। और देखना यह है कि रोहित शर्मा एज ही इज़ वेरी मच ईगर कि उनको उस उस टैग को जो लास्ट ईयर भी उनके ऊपर लगा 2023 में कि फाइनल्स के अंदर ये टीम कुछ ना कर पाई और ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी ले गए हाथ से, तो इस बार क्या इंडियन टीम, क्या रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजीज काम आती हैं कि वो जो एक ट्रॉफी का जो एजाज़ है या T20 वर्ल्ड कप का जो एक बड़ा टूर्नामेंट है, फाइनल है, इतनी सारी एक विनिंग स्ट्रीक के साथ गुजरते हुए क्या आज का मरहला भी पूरा कर पाते हैं या नहीं। बहुत अमेजिंग मैच होने वाला है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा और तमाम लोगों की नज़रें, शायकीन क्रिकेट, इवन कि जो भी अगर किसी को क्रिकेट नहीं भी पसंद है तो आज सबकी नज़रें स्क्रीन की तरफ जमी होंगी, बिकॉज आज फाइनल मैच है। और फाइनल का सबसे बड़ा हुस्न आज ये है कि इंडियन टीम और साउथ अफ्रीकन फैंस और इंडियन फैंस, इवन के पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज हम देखेंगे कि तमाम लोगों की नज़रें स्क्रीन पर होंगी और मैच देखने में तमाम लोग मसरूफ़ होंगे। सो हम लोग आज डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, अपनी अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं और अपने व्यूअर्स के साथ मैं चाहूँगी कि मेरे तमाम व्यूअर्स इस वक्त कमेंट्स के अंदर बताएं कि आप लोग आज एग्जैक्टली किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका इंडियन टीम पर हावी हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि इंडियन टीम साउथ अफ्रीका पर भी हावी हो जाएगी? बिकॉज जिस तरह से इंडिया अपने मैचेस जीतता आया है, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। मैं कैप्टेंसी की बात करें तो मार्करम, रोहित शर्मा दोनों ही बहुत बेहतरीन कैप्टन्स हैं। अब ये कप्तान से लड़ाई जो है ये आज देखने को मिलेगी और यकीनन ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट फैक्टर डेवलप करेगी मैच के अंदर। सो उमर, as you were supporting South Africa somehow, वो एक सिंपैथी वाला एलिमेंट कि साउथ अफ्रीका इतने एक अरसे बाद या पहली बार आप कहें कि फाइनल्स तक पहुंचा और उसके बाद अब ये एक टैग उन्होंने खुद से हटाया और एक बेहतरीन टीम जिसकी फील्डिंग की मिसालें दुनिया में आम है। लेकिन एक तरफ इंडियन टीम है, अगर इंग्लैंड भी होता तो हम समझते कि शायद साउथ अफ्रीका हावी हो जाएगा, डोमिनेंस क्रिएट कर पाएगा। लेकिन इंडियन टीम है और इंडियन टीम कितनी ईगर हो सकती है ट्रॉफी के लिए, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और तमाम व्यूअर्स को भी पता है। तो क्या ऐसा मतलब एक स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिएट की जा सकती है साउथ अफ्रीका की तरफ से? किस माइंडसेट के साथ जाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पिचेस एंड कंडीशंस ऑफ कोर्स? लेकिन फिर भी डू यू थिंक कि साउथ अफ्रीका हार मान जाएगा या फिर हार मनवा लेगा? देखिए, सबसे पहले ना एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि मैंने ना संजू सैमसन की कल बात की थी और उनको जल्दबाजी में मैंने जो है ना स्पिनर बना दिया था। ही इज़ अ प्रॉपर विकेट कीपर, तो मैंने कहा इससे ज़रा वेरीफाई कर दूँ इसको, इसकी मतलब करेक्शन कर दे। और दूसरी बात यह है कि आपने साउथ अफ्रीका की बात की, इंडिया की बात की, दोनों टीमों के लिए जो है आज बहुत बड़ा दिन है। और मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट नहीं करता, मैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। इंडिया को भी ऑब्वियसली आप देखो तो मैंने हाईलाइट किया है जो पॉइंट्स है। दोनों टीमें जो है मेहनत करके आई है और अनडिफीटेड है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। और दोनों टीमें आज एरी चोटी का जोर देगी कि जीते। और प्लस पॉइंट ये है साउथ अफ्रीका के लिए कि ईडन मार्कराम की लीडरशिप, द वे ही लेड हिज साइड इज समथिंग वेरी फिनोमिनल। आप ये देखें कि 2014 में जो अंडर 19 के वर्ल्ड कप में उन्होंने लीड किया, तब भी अनडिफीटेड थी इनकी साइड और जो है फिर अल्टीमेटली कप जिता दिया और पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। और इस बार भी अनडिफीटेड है साउथ अफ्रीकन साइड और अभी तक पहली बार हुआ है कि फाइनल खेल रहे हैं। तो आप ये देखें कि प्लस पॉइंट है, ये नोवा एडिशन है T20 का और पहली बार ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे है। और दूसरा ये है
کہ انڈیا کی جہاں تک بات ہے تو انڈیا بھی چاہے گی کہ وہ میچ جیتے، فائنل جیتے اور کپ لفٹ کرے، کیونکہ وہ جو ہم ڈراٹ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کا آیا ہوا ہے. لاسٹ جو آئی سی سی کا ایونٹ جیتی ہے انڈیا وہ 2013 کا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی تھی، اور T20 ورلڈ کپ جو ہے 2007 کا جیتی تھی وہ، اور 2010 میں جو ہے سیمی فائنل میں پہنچے، مطلب سیمی فائنل میں پہنچتے رہے. اور ابھی جو جتنے بھی لاسٹ جو آئی سی سی کے ایونٹس ہوئے اس میں 7 بار جو ہے یہ ناک آؤٹ سٹیج میں پہنچے ہیں، مطلب سپر 4 یا فائنل میں پہنچے ہیں. لیکن ان دی اینڈ جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ میں جو ہے جو بات ہوتی ہے وہ نہیں جیت پائے. اور مارک رام کی ٹیم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ابھی تک آپ دیکھو کہ ایج ہوئے ہیں، میچز بڑے کلوز ہوئے ہیں، آسانی سے نہیں جیتے. خاص طور پہ جو امریکن لیگ ہوا ہے اس میں کافی جان ان کو ڈالنی پڑی ہے. اور جو ناسو کاؤنٹی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی جو پچز تھی ویسے بھی بڑی چیلنجنگ تھی، اور امریکہ میں بھی اوور آل. اور ایون نیپال کے خلاف جو میچ تھا وہ بھی ہارا ہوا میچ تھا، وہ نیپال سے انہوں نے چھینا. ٹھیک ہے. اچھا انڈیا کی اگر آپ بات کر لیں تو انڈیا کو کوئی دقت نہیں ہوئی ایسا، وہ اپنے میچز بہت ایزیلی جیتے ہیں ود دی ایکسیپشن آف پاکستان والا میچ. جو پاکستان والا میچ تھا ان کے لیے ذرا چیلنجنگ تھا، بلکہ پاکستان ہی نے وہ پلیٹ میں سرو کیا ان کو. تو یہ بات ہے اوور آل انڈیا نے بہت کوالٹی برانڈ آف کرکٹ کھیلی ہے، کوالٹی برانڈ آف کرکٹ کھیلی ہے. اور روہت شرما کو کریڈٹ ہے کہ کس طرح سے ٹیم کو یونائٹ رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ایموشنل مومنٹ ہے ان کے لیے، کیونکہ روہت شرما جو ہے جیسے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا وراٹ کوہلی ہے اور جو راہل ڈراوڈ کے کوچ ہے، 3 میگا سٹارز ہے، میگا ایونٹ کے فائنل میں کھیل رہے ہیں. تو ان کی یہ مائنڈ میں ہوگا کہ اینڈ آن اے ہائی کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1.25 ارب کی آبادی ہے انڈیا کی، اور وہ آج جو ہے بہت ڈیسپریٹ ہو گئی، ایک منٹ کا ویٹ کر رہے ہو گئے کہ جلدی سے ختم ہو اور میچ شروع ہو اور ان کی ٹیم جو ہے ونڈرز کرے. اور پلس پوائنٹ یہ ہے میرب کہ روہت شرما کی فارم لگی ہوئی ہے. راہل ڈراوڈ کی میں یہ بات کرنا چاہوں گا، بہت ان کو کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ، کہ انہوں نے جس طرح سے ٹیم کو اکٹھا رکھا ہوا ہے ان کا بھی ایک کریڈٹ ہے. اور میں سن رہا تھا ان کو، انہوں نے کہا کہ وراٹ کوہلی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کا دن ہو سکتا ہے، آج وہ کوئی بڑا نو کھیل سکتے ہیں. تو جب کوچ اس طرح آپ کو بیک کرے کہ ڈسپائٹ آپ کے رنس نہیں لگے ہوئے، فارم نہیں لگی ہوئی، اور اس طرح بیک کرے، اور ایون ان کی فیلڈنگ کو ابھی بھی پریس کیا، ان کے انٹینٹ کو ابھی بھی پریس کیا، اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے. پلیئر کو ویسے پھر جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے اور وہ ونڈرز کر سکتا ہے. تو انڈیا کی ٹیم اوبویسلی ایز اے فیوریٹ تو اترے گی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے فائنل میں. لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بڑی انٹرسٹنگ ٹیم ہے، اور جس طرح سے وہ لڑکے آئی ہے، اسپرٹ دکھا کے آئی ہے، تو آسان نہیں ہوگا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ٹیم ٹاس جیتے گی میرا اس کا یہی ہوگا کہ وہ بیٹنگ پہلے کرے، کیونکہ اگر آپ 150 بھی کرتے ہو ویسے تو اس پچ پہ جو ہے 170-80 بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ پریویئرس کے لیے بتا دوں کہ یہ پچ نمبر 4 پہ میچ ہوگا یہ بارباڈوس میں، جو کہ عمان اور جو آسٹریلیا کی پچ تھی اس پہ نہیں، عمان اور نمیبیا والی پچ تھی، اور انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ نے اس پچ پہ کھیلا تھا. وہ تو خیر بارش کی وجہ سے جو ہے میچ نہیں ہوا تھا. اور ہاں بارش کی بات ہے تو بارش کی تھریٹ ضرور ہے میرب، اور لیکن اگر بارش ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ریزرو ڈے ہے. لیکن کیریبین میں ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا یہ جتنے پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے ان سب پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. آج آرام سکون سے ہم اپنے ویورز کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں حافظ عمران صاحب بھی جوائن کر لیں گے، تو ذرا مزید ایکسپرٹس اوپینین کے ساتھ جو ہے ہماری ڈسکشن آگے بڑھے گی. عمر آپ نے ذکر کیا جس طرح سے پچ کا، اور آپ نے بتایا کہ پچ نمبر 4 کے اوپر میچز ہو رہے ہیں بارباڈوس میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سکور ہے ایوریج ہے وہ 170 تک 180 تک جا سکتا ہے. میرے خیال سے جو اس سے پہلے جو میچ ہوا ہے انڈیا کا جو انگلینڈ کے ساتھ ہوا، وہاں پر جو ایوریج سکور تھا وہ آئی گیس کہ 150 140 تھا یا 170 تک جا سکتا تھا آسانی سے. دیکھیے انڈیا نے جو ہے جس طرح کے ویسے تو ایکسیپشنل اننگز تو کھیلی ہیں انہوں نے، کھیلی ہے، حالانکہ بات جاتا ہے، لیکن جو پچ کی کنڈیشنز ہوئی تھی نا وہ اس میں مشکل تھا. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو اسی پچ کے اوپر پچ نمبر 4 جس کا عمر نے بتایا کہ اس میں ایوریج سکور جو ہے وہ 170 180 تک جاتا ہے، تو آج ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انڈین ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے، روہت شرما کی فارم ویسے ہی رہتی ہے جیسی گزشتہ 2 میچز میں نظر آئی، وراٹ کوہلی پرفارم کر جاتے ہیں، تو یو وڈ فیل اے چینج ان دیٹ کہ ہو سکتا ہے کہ انڈین ٹیم اس بار بھی سکور تقریباً آپ کہہ لیں کہ 200 تک بھی لے کر جا سکتی ہے. کیونکہ ابھی کے ٹورنامنٹ میں میرے خیال سے صرف 3 بار ایسا ہوا ہے کہ جب سکور 200 سے اوپر گیا. سری لنکا نے کیا، اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے کیا اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور اس کے بعد آئی گیس کہ انڈین ٹیم نے ہی کیا تھا، آسٹریلیا نے کیا تھا. رائٹ. سو اب آپ دیکھیں کہ سکور کس طرح سے آگے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. یہ ایک
अलग फैक्टर है, बिकॉज T20 के अंदर हमें अभी तक बहुत लीस्ट मोमेंट्स पर ऐसा फील हुआ कि स्कोर 200 से ऊपर नहीं गया. आज बिकॉज एक पिच आपको अलाउ कर रही है कि आप मोर देन 180 रन इसके ऊपर बना सकते हैं, तो अगर इंडिया पहले खेलता है या साउथ अफ्रीका भी पहले खेलता है, लेकिन उनकी बैटिंग को भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी बैटिंग कहीं ना कहीं वीक है. दे आर एक्सेप्शनल. अगर आप उनकी फील्डिंग की बात करते हैं, आप उनकी बॉलिंग की बात करते हैं या आप उनकी बैटिंग की बात करते हैं, एक मुकम्मल पैकेज है साउथ अफ्रीका. द सेम थिंग इज विद इंडियन टीम एज वेल, कि इंडियन टीम भी एक मुकम्मल फोर्स के साथ वहाँ पर मौजूद है. लेकिन एक चीज़ के बारे में उमर, मैंने देखा कि जिस तरह से बात हो रही है बहुत ज़्यादा, जमामुल हक साहब ने भी कहा कि लाडले हैं. हम सब जानते हैं कि BCCI को ICC कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, और ठीक है, स्पॉन्सर्स हैं उनके और उनके आपस में एक अच्छा लिंक, अच्छा बॉन्ड, अच्छी बात है, होना भी चाहिए. ऑब्वियसली सी बात, अब देखें ICC ने अब पैसे भी कमाने हैं, तो कह सकते हैं कि वो इंडियन टीम के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया उनके साथ अच्छा चलता है, BCCI के लिंक्स अच्छे हैं. लेकिन एक जो इम्तिहान होता है, जो एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम इसलिए होता है कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है. हम लोगों को हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है, और हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो फिर जब हम उसके अंदर टॉप करते हैं तो वो एक अचीवमेंट होती है. लेकिन अगर आपको पता हो कि उसमें क्या लिखा है, क्या है, सवाल क्या है, तो फिर उसमें टॉप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है. अभी एक सवाल ये उठ रहा है कि इंडियन टीम, बिकॉज रोहित शर्मा स्टेटेड दैट वो 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, और उन्होंने उस वक्त टूर्नामेंट से पहले कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में आप लोगों को समझ आ जाएगी. और हमने देखा भी कि टूर्नामेंट में जिस तरह की प्लानिंग्स रोहित शर्मा ने की और जिस तरह से स्पिनर्स यूजफुल साबित हुए, हमें नहीं पता था, पाकिस्तान टीम को नहीं पता था, श्रीलंका को नहीं पता था, अफगानिस्तान को नहीं पता था, साउथ अफ्रीका को नहीं पता था, इंग्लैंड को नहीं पता था, ओमान, नामीबिया, युगांडा, PNG, किसी को नहीं पता था कि 4 स्पिनर्स क्यों ज़रूरी है, वरना सब ले जाते. तो इंडियन टीम को कैसे पता था कि 4 स्पिनर्स की ज़रूरत पेश आनी है, बिकॉज सेमीफाइनल्स या फाइनल्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर स्पिन बॉल को हेल्प मिलेगी, वहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगी. ये एक सवाल है. और अगर उन्हें पता था, अगर ICC ने बताया था कि हमारा वेन्यू ये है, सेमीफाइनल या तमाम चीज़ें इस तरह से होंगी और वहाँ पर पिच की रिपोर्ट ये है, तो आपको 4 स्पिनर्स लेकर जाने, तो फिर तो वाज़ह है कि इंडिया आज का मैच भी जीत जाएगा. फिर हमें वो एक क्यूरियोसिटी किस बात की हो और क्यों हो? देखिए जी, इस पे फिर मैं कहूँगा क्रेडिट है कोच का और सिलेक्शन कमेटी का कि उन्होंने ये कदम उठाया और 4 स्पिनर्स रखे. और राहुल द्रविड़ साहब ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो है टीम की प्लानिंग जो है ना 2 साल पहले करना शुरू कर दी थी, यानी कैसे 2022 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले. और उस दौरान जो है ओबियसली वर्ल्ड कप आया, टेस्ट चैंपियनशिप आई, लेकिन वो ये देखे ना, बाइड देखे, ब्रॉड बाइड है उनका, कि वो अपनी टीम को जलील करना जानते हैं. और आप ये देखें, उनको पता था कि अगले 2 साल बाद कैरिबियन में और अमेरिका में होना है, ठीक है. पाकिस्तान को नहीं पता था, तो ये देखें ना, लैक ऑफ प्लानिंग है. जो टीम सबसे आखिर में जो अनाउंस करे अपना स्क्वाड, जो बोर्ड, तो आप उसका अलमिया चेक कर लेना. इंडिया जो है बहुत आगे है, उनका बाइट जो है बहुत आगे चलता है. और लोग ये कहते हैं ना IPL से परफॉर्म करके आया है. IPL तो चले एक बहुत बड़ी ब्रांड, बहुत बड़ी ब्रांड जरूर है, लेकिन जो भी प्लेयर्स है ना, वो ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, और ऑस्ट्रेलिया IPL खेल के इंडिया से ही बुरी तरह हार बनते हैं. राजीव ट्रॉफी से, उनके डोमेस्टिक से बनते हैं. IPL तो चले को खेलते हैं ना, लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट को भी काफी तरजीह देते हैं. जसप्रीत बुमराह क्यों वर्ल्ड क्लास बॉलर बने मीरब? क्योंकि वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते. 4 प्लेयर्स उनकी फहरिस्त में हैं जो आगे आने को हैं, बस इंतजार है कि वो उनको शामिल. अभी डोमेस्टिक में भी उनके काफी ज्यादा स्पिनर्स हैं जो कि वो प्रोसेस के थ्रू तैयार हो रहे हैं. तो आप ये देखें ना कि कितने ज्यादा वो कीन है, सीरियस है प्रिपरेशन के लिए. वो 2-2 साल पहले प्लान्स को जो है वो मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज करते हैं, और फिर प्लान्स को जो है वो आगे और चेस्टेट करते हैं. तो आप ये चेक करें, और ये क्रेडिट है जी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को. यू मीन टू से कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ICC का कोई भी प्लान पहले से पता था, ये उनका एक विजन है जिसको कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं जो उनके कारआमद साबित देखिए, कुछ बातें आपको फिशी जरूर लग सकती है, ठीक है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्लान और एग्जीक्यूशन और प्लेयर्स को बनाना, स्क्वाड को निखारने में जो क्रेडिट है इंडिया का, वो बनता है. हाँ, आप 100 बातें कर सकते हो शेड्यूलिंग की, स्केजुलिंग की ऑफ द टूर्नामेंट की, जिस तरह से सिर्फ पाकिस्तानी और से टीमों के जो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट पैंटिस, उन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे माइकल वॉन वगैरह ने उठाई. वो एक सेपरेट इशू है. वो सिर्फ मैं समझता हूँ ICC को इन फ्यूचर में, मैंने आगे भी बात की थी, इसका ख्याल रखना चाहिए. आगे अगर आप टूर्नामेंट्स कराते हो तो ये शेड्यूलिंग इस तरह नहीं होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम ने अभी सेट विद सेट में खेला था मैच अगेंस्ट बांग्लादेश,
تو پھر اس کے بعد ان کی جو ہے بورڈنگ تھی اور پریکٹس بھی ان کو ملی اور پھر اسٹریٹ اوے انہوں نے جو ہے وہ سیمی فائنل کھیلا گیا ساؤتھ افریقہ. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کیا کہ افغانستان اگر وہ اپنا میچ اچھا کھیلے اور سیمی فائنلز میں شامل ہوئے تو انہوں نے اس کا کریڈٹ یعنی افغانستان کے چاہنے والوں نے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ انڈین ٹیم کو دیا. بنتا بھی ہے. آئی پی ایل کھیلی افغانستان کے پلیئرز میں مزید جو ویریشنز آف شاٹس آئیں, جس طرح سے جو ایک کانفیڈنس بحال ہوا, آپ کہہ لیں کہ چلے آئی پی ایل کی طرف سے آیا. پاکستان کا بھی کوئی رول تھا اس کے اندر, کبھی تو تھا, لیکن ٹھیک ہے اس کو آپ ایک طرف کر دیں. پاکستان کسی بھی اپریسیشن کا یا کریڈٹ کا محتاج نہیں ہے. ہم اپنی ٹیم اس وقت سنبھال نہیں پا رہے ہیں, جو سچ بات ہے کہ ہمیں اپنے بہت سارے مسائل اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ آپ تو ہمیں اس بات وہ جیت رہے ہیں تو وہ اپنی قابلیت پر جیت رہے ہیں, ہم نہیں جیت رہے ہیں. دس از دا ڈفرنس رائٹ ناؤ. تو اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی, تو افغانستان آئی ایم اگین ڈسکسنگ اباؤٹ دا سیم پوائنٹ کہ افغانستان اگر پریکٹس نہیں ملی, فیسلٹیز نہیں ملی ہیں, فلائٹ لیٹ ہو گئی, اتنے گھنٹے تاخیر کا سامنا ہوا, اور اس کے بعد اس پریشر کے ساتھ جب میچ میں گئے, پچز کو مس ریڈ کیا, فیصلے نسبتاً مشکل ہو گئے, گرباز انفٹ تھے اور اس کے باوجود کھلانا پڑا اور کوئی آپشن نہیں تھی, یہ تو ان کا ایک پرسنل میٹر ہے. لیکن آئی سی سی کی طرف سے یا آپ کہہ لیں کہ جو انہیں سپورٹس حاصل ہو سکتی تھیں, جو ان کی ہیلپ ہو سکتی تھی ایز این انڈیپینڈنٹ ٹیم, یو نو دے آر ڈوئنگ سو مچ فار دیئر کرکٹ. تو اگر وہ چیزیں مل جاتی تو پھر کہیں نہ کہیں شاید فیصلے بھی بہتر ہو جاتے, پچ ریڈنگ بھی آسان ہو جاتی. لیکن اس کا بھی تو بلیم یہ جاتا ہے نا کہ آئی سی سی پھر اگر بی سی سی آئی کو اتنی اہمیت دے رہا ہے تو پھر وہ باقی ٹیمز کو بھی دے. افغانستان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جیت کے پیچھے انڈیا ہے تو پھر وہ یہ بھی کہے نا کہ ہماری ہار کے پیچھے بھی پھر یہ چیز ہے کہ آئی سی سی نے بیجا جو سپورٹ ہے وہ تو بی سی سی آئی کو دے دی ہے, ہمیں تو نہیں دی. اس کے جو فیئر پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا بہت بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے کرکٹ میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ آئی پی ایل کو انہوں نے ایک بینچ مارک بنا لیا پلیئرس کے لیے. 2008 میں لانچ ہوئی تھی اور پی ایس ایل 2016 میں ہوئی. تو باقی جتنی بھی بورڈز ہیں انہوں نے فرینچائز کرکٹ کے پیٹرن میں آئی پی ایل کو کاپی کیا. ٹھیک ہے, جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے پلیئرز آئی پی ایل کھیل رہے ہیں اتنی زیادہ, وہ کیوں کوٹو کرے گئے اس بیٹر میں, کیوں وہ کہے گئے یہ بات جو بات ہے کہ پاکستان کے, اور ویسے بھی ان کو تو فرق نہیں پڑتا یہ کیوں کہے. ہاں جو پہلے جو کھیلتے تھے لوٹ افغانستان کی, انہوں نے چلے وہ تو کھیلے ہیں نا پاکستان میں, اگر ان میں سے کچھ پلیئرز نہیں کھیلے تو نالج کس نے ٹرانسفر کیا ہوگا آگے پلیئر پہ, اوبویسلی انہوں نے کیا ہوگا نا. تو اس چیز کا بات ہے. لیکن یار بات یہ کریڈٹ کی کیا ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے, سری لنکا کے ساتھ بھی تو ہمارے بڑے اچھے ٹائز رہے نا, اور مشکل وقت میں سری لنکا کو ہم نے سپورٹ کیا ہمیشہ. جب سری لنکا میں بھی حالات کچھ ایسے ہوتے تھے 90s میں تو کوئی نہیں جاتا تھا, لیکن پاکستان کی ٹیم تھی جو جاتی تھی سری لنکا کھیلنے. اور اسی طرح سری لنکا نے بھی ہمیں مشکل وقت میں ہمیں وہ بیک کیا, سپورٹ کیا. جب وہ اٹیک ہوا تھا 2009 میں, اس کے بعد زمبابوے کے بعد سری لنکا وہ ٹیم تھی جو 2017 میں آئی تھی T20 کھیلنے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کرکٹ آئی. تو یہ بات ہے وہ دونوں بورڈز ایک دوسرے کو اکنالج کرتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے جس نے نہیں کرنا اکنالج کیوں رہنے دے, ہم کسی کے زبردستی اکنالجمنٹ کی کیا بات کریں. ٹھیک ہے, افغانستان بھی سیمی فائنلز میں نہیں ہے, فائنلسٹ نہیں بن پائے ہیں. ایک طرف انڈین ٹیم ہے, ایک طرف ساؤتھ افریقن ٹیم ہے. اگین کمنگ ٹو دا ٹورنامنٹ اینڈ دا میچ, پولیٹیکل گفتگو تو جاری رہتی ہی ہے ساتھ ساتھ. ڈیفینیٹلی جب ایک چیز ایک ٹورنامنٹ ایک بڑا ٹورنامنٹ جب آرگنائز ہوتا ہے تو اس کے متعلق گفتگو بھی جاری رہتی ہے. لیکن اگر ہم لوگ اسپیسیفکلی میچز کی بات کریں, اگین پچز کو ریڈ کرتے ہوئے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی پہلے بیٹنگ کرے گا اس کو ایج ہے کہ وہ سکور آلریڈی زیادہ بنے گا تو وہ اس کو اور زیادہ ڈیلے کر سکتا ہے. اگر انڈین ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے بیکاز ساؤتھ افریقہ کی فیلڈنگ اچھی ہے. ساؤتھ افریقہ وہاں پر موجود ہوگا اور اس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنا سکور بنانا آئی گیس کہ بہتر ہوگا. اگر پہلی اننگز میں اگر ٹاس انڈیا جیتتا ہے, اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ دوسری اننگز میں وکٹس انڈین ٹیم لے لے گی. بیکاز جب تک آپ کی ٹیم کے اندر آئی اگین سے دیٹ کہ جسپریت بمراہ ہے آپ کی بالنگ میں, آپ کے لیے وکٹس لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. آئی ریئلی ایڈمائر جسپریت بمراہ دا وے ہی کمز اینڈ ہی گیٹس دا وکٹ آف کورس. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاس کی بات اگر ہم کرتے ہیں ایگزیکٹلی کہ ٹاس ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا فیصلے ہوتے ہیں, آف کورس اٹ کمز ٹو دا کنڈیشنز اگین کہ کنڈیشنز اور پچز کو ریڈ کرتے ہوئے ہی فیصلے ہوں گے. لیکن جو پہلے بیٹنگ کرے گا کیا اس کو زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگا یا جو بعد میں بیٹنگ کرتا ہے اس کو زیادہ بینیفٹ حاصل ہوتا ہے اس چیز کا؟ اگر انڈیا کی جو بیٹنگ ہے نا وہ چاہے بیٹنگ پہلے کر لے یا بولنگ کر لے, ان کو فائدہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ہاں جی, لیکن ساؤتھ افریقہ کی جو بولنگ ہے اس کو ایج ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو پچ ہے نا بارباڈوس کی کمپیریٹیولی جو ہے
وہ اتنی زیادہ فاسٹ بولرز کو شاید سوٹ نہ کرے، لیکن پھر بھی فیکٹس اگر ہم دیکھیں تو نیو یارک سے اگر ہم نکلے باہر تو 59 وکٹیں اس وینیو میں ملی ہے فاسٹ بولرز کو. تو لیکن یہ ہے کہ اسپنرز کے لیے یہاں پہ زیادہ کچھ ہوگا نسبتاً فاسٹ بولرز کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے خلاف نورکیا نے، رباڈا نے جو ہے جس طرح سے بولنگ کی وہ سب کے سامنے تھا، سیم بھی ملی، ان کو موومنٹ بھی ملی. لیکن یہاں پہ اب کس لائن اور لیتھ کے ساتھ وہ بال کرتے ہیں، کیونکہ بڑا ٹرکی سرفیس ہوگا تو وہ کو یہاں پہ تھوڑی ہوشیاری کرنی پڑے گی. ہاں بات کیشف مہاراج کی کر لے اور تبریز سبشی کی کرے، اگر یہ ٹارگٹ رکھے، ایکوریسی رکھے تو یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا مسئلہ کر سکتے ہیں. لیکن ساؤتھ افریقہ کا جو اصل مقابلہ ہے نا، میرے حساب سے جسپریت بمراہ ورلڈ کلاس بالر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اس وکٹ پہ اگر میں دیکھوں تو کلدیپ کا چیلنج ہوگا، اکثر کا چیلنج ہوگا، جس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے دونوں اسپنرز. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کس طرح سے اپروچ کرتا ہے گیم اگینسٹ دا اسپن، اگینسٹ دا اوور ڈوز آف اسپن، جہاں پہ آپ جڈیجا بھی بالنگ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے جو بہترین کھیلتے ہیں نا اسپن ساؤتھ افریقہ کی سائڈ سے وہ ہے ہینرک کلیسن. وہ جاتے ہیں کہ اکثر پٹیل کو اور کلدیپ یادو کو کس طرح سے نیوٹرلائز کرنا ہے. تو ساؤتھ افریقہ کے پاس بھی پلیئرز ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اوور ریٹڈ سٹارز نہیں ہے ساؤتھ افریقہ میں، ایک سے بڑھ کے ایک بندہ ہے اور اپنے اپنے رول سے بنا پر ان کا نام ہے. یعنی جو ہمارے ہو جاتا ہے نا اوور ریٹڈ کہیں نہ کہیں فیکٹر آ جاتا ہے، وہ نہیں ہے. اور دوسرا انڈیا کی اگر بات ہے وہ بھی کمپلیٹ ایک پیکیج ہے. بس وہی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اوپننگ میں تھوڑا سا جو وہ چل رہا ہے شیورلیس چل رہی ہے، ادروائز تو بہترین انڈین ٹیم ہے اس وقت. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ یشسوی جسوال کو اگر انکلوڈ کیا جائے تو کیا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شیوم ڈوبے بھی آؤٹ آف فارم ہوئے تو یو پروبیبلی وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن دیکھیے شیوم ڈوبے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ کچھ ڈیسیژن اپنا چینج کریں، لیکن اوپننگ پیر نہیں چھیڑتا انڈیا. یہ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. ہو سکتا ہے فرق ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی گیس کہ انڈیا اپنے ڈیسیژنس، انڈین ٹیم اس وقت اپنے ڈیسیژنس کے ساتھ اتنی اوتھینٹک ہے کہ وہ جو فیصلہ لے لیا ہے وہ اس کے اوپر رہیں گے. دیکھیں اینڈ آف دا ٹورنامنٹ اگر آپ ایک ٹاپ پلیئر وراٹ کوہلی جیسا پلیئر، ٹھیک ہے وہ ٹورنامنٹ میں پرفارم نہیں کر پا رہے لیکن ہی از اے ٹاپ اسکورر ان آئی پی ایل ایز ویل. اگر وراٹ کوہلی کو آپ یہ کہہ کر پیچھے کر دیتے ہیں کہ سر آپ اس نمبر پر نہیں چل رہے ہیں تو آئی گیس کہ سوٹیبل نہیں ہے. وراٹ کوہلی وہیں پر کھیلے گا، وہیں پر کھیلنا چاہیے، اچھا کھیلے برا کھیلے اس نے وراٹ کوہلی ہی رہنا ہے بیکاز وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکا ہے. میرا مگر اس حساب سے نمبر 3 ان کا اوریجنل نمبر تھا، لیکن دیکھیں وہ دیکھیں ٹیم کو کہا گیا کہ آپ اوپنر آؤ تو وہ آئے. جب اگر کو کہا جائے گا کہ نیچے آؤ یا پھر تو وہ آ سکتے ہیں. وہ نام والے پلیئر نہیں ہے، I know of course I know that. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیم میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کپتان ہے اور تو وہ دوسرے بندے کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر وراٹ کوہلی نے خود بھی کپتانی کی اور آج وہ روہت شرما کی کپتانی کے انڈر جب ہیں تو وہ روہت شرما کو ایز اے کیپٹن جب پرفارم کرتا دیکھ رہے ہیں تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لاسٹ میچ میں وہ ہمیں سیڈ بھی نظر آئے، لیکن دیکھیں سیڈنس فرق نہیں پڑتا. وراٹ کوہلی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا ہے، اس نے ٹیم کے لیے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے. دیکھیں سچن ٹینڈولکر کا ریکارڈ وہ توڑ چکے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے. اس وقت برانڈ وراٹ کوہلی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی انڈین ٹیم کو اپنے ان پلیئرز کو آگے بڑھانا ہے، ان پلیئرز کا ٹیسٹ ہے جنہوں نے اس کے بعد نمائندگی کرنی ہے. ہو سکتا ہے وراٹ کوہلی اس کے بعد T20 فارمیٹ میں نہ ہو سکتا ہے روہت شرما اس کے بعد کپتانی نہ کریں. ایگزیکٹلی مطلب اس کے بعد تو ہم ہاردک پانڈیا کو دیکھ رہے ہیں ایز اے کیپٹن. تو روہت شرما اپنی کپتانی میں کچھ پرفارم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. روہت شرما ڈیسیژنس کیا لے رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. روہت شرما جیسا کیپٹن جو بہت اسٹریٹ ہے اپنے ڈیسیژنس کو لے کر، اینڈ ٹائم پر فائنلز میں کبھی بھی چھیڑخانی نہیں کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ، جو میری رائے ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ہے کہ آپ فائنلز دیکھیں. آپ نے اسی پلینگ 11 کے ساتھ آپ نے اپنے تمام میچز جیتے ہیں. آپ نے مشکل ٹیمز کو، مشکل حریف کو ہرایا ہے. آپ نے آسٹریلیا کو ہرایا اور ایک بڑے ڈفرنس کے ساتھ آپ نے ہرایا. آپ نے انگلینڈ کو ہرایا ایک بڑے ڈفرنس کے ساتھ آپ نے ہرایا. تو آپ ساؤتھ افریقہ کو بھی ہرا سکتے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اینڈ ٹائم پر فائنلز میں اوپننگ پیئر تبدیل ہوتا. میں نے صرف پاکستان میں دیکھا ہے، میں نے کسی اور ٹیم میں کبھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ فائنل میں جا کر بخلا کر پریشان ہو کر. ساؤتھ افریقہ از اے گڈ ٹیم بٹ ساؤتھ افریقہ از ناٹ ٹف دین آسٹریلیا یا انگلینڈ. ساؤتھ افریقہ اٹ سیلف از اے ویری I know you want
ریلیٹ ود می ایٹ آل. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ روہت شرما کو چینج کرنے کی, اوپننگ پیئر یا کوئی بھی چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. شیوم ڈوبے پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہے, سوریا کمار یادو کر رہے ہیں, روہت شرما خود کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہاردک پانڈیا کر رہے ہیں. ایون دو اکشر پٹیل نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پرفارم کیا, فوری طور پر وکٹ نہیں دی ہے, جارڈن کی ہیٹرک ہونے والی تھی اس کو روکا, تو ان کی پلیئرز پورا کر رہے ہیں اس چیز کو. میرا نہیں خیال ہے کہ چینج کرنا چاہیے, کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہے. وراٹ کوہلی کی پرفارمنس ہم دیکھ چکے ہیں, ہمیں بس یہ چاہیے کہ سکور کتنا بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, کیا بنتا ہے, یہ کیپٹن کے فیصلے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر پہلے ہی رنکو کو شامل کر لیتے, پھر شیوم ڈوبے کو ایڈ ہی نہ کرتے. آپ نے خود ہی کہا کہ وراٹ کوہلی نے اب آگے جو ہے ینگسٹرز کو موقع دینا ہے. یشسوی جیسوال کی آپ ایج اٹھائے 19 سال کے ہے وہ, اور ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اسپارکل ہے ان میں, اور کوئی اس میں قباحت نہیں آ جائے گی اگر چینج کرنے کی, کیونکہ انڈیا کی جو ٹیم پاکستان کی ٹیم نہیں ہے کہ اگر آپ چینج کرو گے بالآخر تو پھر جو ہے اس طرح ہو جائے گا. وہ اعتماد ہے پلیئرز پہ, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں روہت شرما تو ابھی چل رہے ہیں نا, اگر نہ چلے انڈین پرسپیکٹو میں تو ایک تگڑا ایک اضافہ ہو جائے گا کہ ایک تو جسوال آ گئے اور 1 ڈاؤن میں وراٹ کوہلی آ جائے گے. اور جو کہ ساؤتھ افریقہ سے نیا بال کون کرتا ہے؟ ساؤتھ افریقہ سے جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مارکرم کس سے کراتے ہیں, کبھی جینسن سے کراتے ہیں اور کبھی خود بھی آتے ہیں. اگر جینسن سے بھی کرواتے ہیں, رائٹ ہینڈ ہے یا لیفٹ ہینڈ؟ لیفٹی. ٹھیک ہے, جیسوال لیفٹی ہے یا رائٹی؟ جسوال اوبویسلی لیفٹی ہے. تو وہ لیفٹ کو کیوں کریں گے؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہاں پر کوئی بات نہیں ہے اس پہ؟ ہوتی ہے. یو نو وٹ, بفور دا ٹورنامنٹ آئی آسکڈ این انڈین جرنلسٹ اباؤٹ دیٹ کہ آپ اپنا اوپننگ پلیئر کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ضروری نہیں کہ ہر پلیئر جو ہے وہ اپنی مطلب شاہین آفریدی ایز این اوپنر فرام پاکستان, شاہین آفریدی جو نیا بال کرتے تھے, ان کی جگہ پر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیسوال کو شامل کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ جیسوال اگر ہوں گے تو وہ کاؤنٹر کرنا آسان ہو جائے گا نسبتاً. روہت شرما بھی ہوں گے لیکن پھر بھی جیسوال کا ہونا بھی وہاں پر سمجھا جا رہا ہے کہ مناسب ہے. لیکن اگر انہوں نے اس کے باوجود ایک ڈیسیژن لیا اور ایک فائنل ڈیسیژن لیا کہ وہ جیسوال کو نہیں کھلا رہے ہیں وہاں پر, وہ وراٹ کوہلی کو ایڈ کر رہے ہیں, تو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد اپنے ہی فیصلے پر مار نہیں کھائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے جی, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن صحیح ہے اس میں کوئی قیامت تو آ نہیں جانی, ظاہری بات ہے کیا ہو رہا ہے. اور ویسے بھی جو کوالٹی کرکٹ کھیلے گا وہ جیتے گا یہاں پہ. اور اگر ہم ساؤتھ افریقن پرسپیکٹو پہ بات کریں تو کارٹر ڈی کاک جو ہے ان سے کافی امیدیں ہوگی کہ وہ رن سکور کرے, اور انہوں نے کیا بھی ہے تھوڑا بہت. اور ملر نیچے سے, کیونکہ ملر نے ایک پرفارمنس کیا ہے, 59 رنز کیے تھے ناسو کاؤنٹی اسٹیڈیم میں, اور اس کے علاوہ وہ زیادہ چلے نہیں ہے. تو ساؤتھ افریقہ چاہے گا کہ ملر بھی رنز کرے, اور وہ میچ ونر پلیئر ہے, اٹیکنگ پلیئر ہے, اور زیادہ ٹائم نہیں لیتے بڑی شاٹیں کھیلنے میں, اور جو کہ ساؤتھ افریقہ کے لیے اچھی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسکور اچھا ہوگا, 150 پلس ہوگا اسکور. 150 پلس ہوگا منیمم. اگر انڈین ٹیم پہلے کھیلتی ہے تو اٹ وڈ بی کلوز ٹو 200 یا لٹل بٹ مور دین 200. آئی تھنک سو 170 180 تک ہو سکتا ہے. اور ہاں اگر, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کائنڈ آف انڈین بیٹنگ تھی, 20-25 رن شارٹ تھے اگینسٹ انگلینڈ, یہ تو 200 بھی کر سکتے تھے جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر شرما جس ٹیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لیکن صرف شرما ہی نے نہیں کھیلنا, اور بھی پلیئرس نے کھیلنا ہے, اور وہ رول بھی پلے کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جس ان کی فارم لگی ہوئی ہے, تو اگر یہ 5-6 اوور اچھا کھیل لیتے ہیں تو بے بھی جو ہے ایک سیٹیلیٹک ڈاگ کھیلے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک فارمیڈیبل اور انسرماؤنٹیبل ٹوٹل جو ہے وہ بورڈ پہ لگ جائے. لیکن ساؤتھ افریقہ ہلکے نہیں آئے گے, یہ تو بات طے ہے, کیونکہ فائنل پہلی بار کھیل رہے ہیں, اور سائڈ ایسی ہے کہ جیلل ہوئی ہے, بیٹرز اچھے ہیں, بولرز اچھے ہیں, فیلڈرز تو چلے اچھے ہی ہوتے ہی ہے نا, لیکن بولرز بہت اچھے ہیں. آسان نہیں ہوگا کھیلنا, انڈیا کے لیے چیلنج ضرور ہوگا باقی. لیکن ساؤتھ افریقہ کے پاس نتھنگ ٹو لوز ہے, پریشر زیادہ انڈیا پہ ہے 1.25 ارب عوام کا, ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کے لیے یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے کہ بس جائے فیلڈ پہ اترے اور جوائے کے ساتھ کھیلے اور دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میچ جو ہے تھرلر ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا کہ ون سائڈڈ کانٹیسٹ ہو, دونوں ٹیمیں جو ہے وہ فائٹ کرے گی. اور یہ ایک سیکنڈ میری بات سنیں, آپ نے مجھے اس سے پہلے ٹوکا کہ 200 سے اوپر سکور آسٹریلیا نے کیا. آسٹریلیا نے کب اس ٹورنامنٹ میں 200 سے آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف کیا تھا 200 اس ٹورنامنٹ؟ ہاں جی, جو انگلینڈ نے جواب میں 150 پلس کیا تھا. کیا ہو گیا یار, یہ میں نے کیوں نہیں دیکھا؟
اچھا میرے مطابق یہ ہے کہ سری لنکا نے 201 کا سکور کیا تھا, ویسٹ انڈیز نے 218 کیا تھا, اور انڈیا نے آئی گیس کے 206 کا سکور کیا تھا انڈیا نے کیا آسٹریلیا کے خلاف, اور پھر آسٹریلیا وہ پورا نہیں کر پایا تھا, پھر بدترین شکست بھی ہوئی. اور آسٹریلیا نے بھی کیا تھا پہلا, اس ٹورنامنٹ کی جو پہلی 200 ہے وہ آسٹریلیا نے کی تھی, اور جس میں ایڈم زیپر نے جواب میں انگلینڈ کے بیٹرز کو بیمبوزل کر کے رکھ دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ بیمبوزل کر دیا تھا. بیمبوزل کیا ہوتا ہے؟ مطلب ڈیر کر دیا تھا, پرپلیکس کر دیا تھا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, عمر کی اردو جو ہے وہ گریٹ ہے. اچھا ہاں ایگزیکٹلی یو آر رائٹ, 201 کا سکور جو ہے وہ آسٹریلیا نے بھی کیا تھا. ویری رائٹ عمر, یو آر آلویز رائٹ. اچھا جی, تو 4 بار اس ٹورنامنٹ میں 200 کا سکور ہوا ہے, جس میں سری لنکا, آسٹریلیا نے 201 کا سکور کیا ہے, اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے سب سے زیادہ سکور 218 کا کیا ہے. ایکچولی یہ ان کے لیے ایک اعزاز بھی ہے کہ ایز اے ہوسٹ کنٹری انہوں نے سب سے زیادہ سکور ابھی تک کا کیا ہے, 218 سے اوپر سکور گیا نہیں ہے ابھی تک. اور اس کے بعد پھر انڈیا نے 206 کا سکور کیا. 4 ٹاپ سکوررز میں سے 3 تو جا چکے, انڈیا رہ گیا ہے. انڈیا ابھی یہ ایگزیکٹلی وٹ آئی واز ڈسکسنگ, میں نے یہ پوائنٹ کیوں چھیڑا, اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج اگر انڈیا 200 سے اوپر سکور کر جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ 218 تک شاید مشکل ہو, پچز بھی اتنا الاؤ نہیں کرتی ہیں. اب اگر ڈیلس ہوتا تو ہم کہہ بھی سکتے تھے, لیکن خیر بارباڈوس کے اندر 200 سے اوپر ہوتا ڈیلس پہ, جانے دے, اتنی پرابلم ہو رہی تھی بیٹرز کو. چلیں ہو رہی تھی, سکور تو جا ہی سکتا تھا, اور پاکستان ٹیم تو نہیں ہے نا. اچھا خیر, سوری عمر کے ذرا ایموشنز جو ہیں وہ تھوڑے جڑے ہوتے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ. اچھا خیر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آج پچز الاؤ کر رہی ہیں کہ آپ 180 190 کا سکور 170 کا سکور کر سکتے ہیں, تو اگر تو سکور 200 پلس جاتا ہے تو فائنلز کے اندر ہمیں ایک اور فیکٹر مل سکتا ہے کہ دس وڈ بی دا 5th ٹیم, ویدر اٹس ساؤتھ افریقہ ویدر اٹس انڈیا, جو دوبارہ سے 200 سے اوپر کا سکور کر رہی ہے. کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں ہمیں ایک چیز سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ جو مناسب نہیں لگی ہے, جو ہمیں ٹورنامنٹ کا ایک نکھار تھا وہ کم ہوتا نظر آیا, وہ یہ تھا کہ سکور نہیں بن رہے تھے. مطلب بڑے کہہ لیں کہ اس طرح کے میچز تھے کہ جن سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ یہ ایک اچھا سکور کریں گے. جس طرح شروع میں اگر ہم بات کریں تو یو ایس اے اور کینیڈا کے درمیان ایک جو بلٹ ہوا, سکور بلٹ ہوا, تو محسوس ہوا کہ نہیں چیزیں مناسب ہو سکتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 50 پہ آؤٹ ہو رہی ہے ٹیم, بارش کا سلسلہ جا رہا ہے, اسکاٹ لینڈ بہت اچھا کھیل رہا تھا, بارش آ گئی. مطلب وہ اس طرح کے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. بہت ساری ٹیمز اس لیے بھی اس ٹورنامنٹ میں آپ کہہ لیں کہ بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائی ہیں, بیکاز رین ڈسٹربڈ دیٹ. بارش نے بہت کام خراب کیا ہے بہت ساری جگہوں پر. یو ایس اے اور آئرلینڈ کا میچ تھا, ایک تو اس کا ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہوا, دوسرا یہ تھا کہ یو ایس اے اور آئرلینڈ کا میچ بھی انٹرسٹنگ ہوتا, اگر ہوتا میچ ہوتا تو وہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ کتنا سکور ہوتا ہے. تو سکور بھی بہت کم اس ٹورنامنٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. the least score was I guess کہ 40 پلس 50 پلس. ایک تو 57 افغانستان کا ہوا, وہ تو ایگزیکٹلی, اور یوگینڈا نے جو کیا تھا افغانستان کے خلاف بڈل آؤٹ ہوئے تھے, وہ کافی لو سکور تھا. ہاں تو ادروائز تو 100 کیا ہی ہے. مطلب لو سکورنگ میچ میں آپ کہہ لیں کہ ہمیں 40-50 پلس سکور ملا ہے, اور ہائی سکورنگ میں اٹ واز ناٹ اراؤنڈ 250 218 کے اراؤنڈ سکور تھا. جبکہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم آئی پی ایل کی بات کرتے ہیں, آف کورس اٹس آل اباؤٹ دا کنڈیشنز اینڈ پچز ایز ویل, لیکن پھر بھی اگر ہم آئی پی ایل کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں آئی گیس کے 260 تک سکور گیا ہے اس آئی پی ایل میں. انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے وہ بریک کیا ہے. تو T20 میں سکور بنانے کو بہت زیادہ بنایا جا سکتا ہے, اینڈ یہ ہے ہی مار دھاڑ والا ایک کھیل ہے کہ اگر آپ اس میں بھی نہیں کریں گے تو پھر آپ کب کریں گے. سکون سے کھیلنے والا کھیل ہے نہیں ہے. مطلب اس میں سکور ہی آپ کا جو ہے وہ حسن ہوتا ہے کہ یار کیا سکور بن گیا. اچھا, اس ورلڈ کپ کا خاصا یہ رہا ہے, ویسے T20 کرکٹ جانی جاتی ہے کہ ایگریشن کا نام ہے نا, بیٹر زیادہ کھیلیں گے, اسکور کریں گے. ہاں بالکل, لیکن یہاں پہ پرسیپشن بھی چینج ہوئی جب خاص طور پہ امریکن لیگ میں میچز ہوئے, تو آپ نے دیکھا کہ 119 ہو رہا ہے, 120 ہو رہا ہے, 115 ہو رہا ہے, تو وہ جو ہے ڈیفینڈیبل ٹوٹلز تھے. اور باقی پرسیپشن چینج ہوا. پی ایس ایل 120 ڈیفینڈیبل نہیں تھا. 120 کا نام مت لیجیے گا, میرے دل پر جو ہے نا وہ جذب ہو گیا یہ 120. وہ چلے اب کرتے ہیں اس پہ بھی بات. 120 ڈیفینڈیبل نہیں ہوتا ہے, مشکل سکور ہوتا ہے. اچھا, آئی پی ایل کی آپ نے بات کی 250 260 ہوئے, تو وہ آئی پی ایل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پی ایس ایل میں 2022 میں یہ جو ابھی ہوا ہے نا 2024 کا, اس پہ تو اتنے زیادہ ہم نے نہیں دیکھے اسکورز, لیکن 2023 کا ہوا تھا, اس میں 240 230 پنڈی میں وہ سارے ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, دیکھنے کی حد تک وہ اچھی کرکٹ ہے, انٹرٹیننگ ہے کہ کراؤڈ فینس وغیرہ وہ کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ بھی ایک الگ ایکسپیرینس تھا کہ بولرز نے راج کیا, اسپیشلی امریکن لیگ پہ.
تو یہ بھی یادگار ایک ٹورنامنٹ ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب روہت شرما نے پہلا میچ کھیلا تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف ورلڈ کپ میں وے بیک ان 2007, تو تب انہوں نے 50 کی تھی اور وہ کروشل 50 کی تھی, اور وہ میچ ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا تھا غالباً 37 رن سے یا اتنے رن سے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ روہت شرما نے اس میچ میں چلے تھے یہ. اور دوسری بات بارباڈوس کے اگر کریں آپ, کیونکہ بارباڈوس میں میچ ہے, تو اگر آپ لاسٹ 32 میچز اٹھائے بارباڈوس کے, تو اس میں سے جو ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی ہے وہ 19 مرتبہ جیتی ہے. تو یہ بھی ہمارا جو ایک دلیل ہے کہ بیٹنگ پہلے والی اس کو میچ کر رہا ہے کہ بیٹنگ پہلے کرو گے تو زیادہ بار وہ ٹیمیں جیتتی ہے, 19 بار جیتی ہے. لیٹ سی. اور باقی یہ بھی ایک چیز ہے کہ بارش کا فیکٹر کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بارش اتنا متاثر کرے گی. ریزرو ڈے تو آلریڈی ہے, اگر نہیں ہوتا میچ تو کل ہو جائے گا, لیکن فینس اور ارے نہیں آج ہی ہوگا میچ, آج ہی ایسا نہ کہیں کل ہو جائے گا, دوبارہ ایڈیشن کا چیمپئن ملے. اور اب صبر نہیں ہو رہا, بس اب ہمیں میچ چاہیے آج کا. مجھے لگتا ہے ہو جائے گا. ویسے کیسے پایا اس ورلڈ کپ کو تھرو آؤٹ آپ نے, اور کون سی ٹیم کو آپ نے پاکستان کے علاوہ انڈیا کے علاوہ آپ کو لگا کہ نہیں ان میں اسپارک ہے اور آپ کو پرسنلی اچھی لگی وہ ٹیم؟ اچھا مجھے اچھا یہ سوال بھی ایک آیا تھا نکھل کا میرے خیال سے کامنٹس میں کہ آپ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ کس طرح دیکھ رہی ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ ون کر سکتی ہے. دیکھیں ٹورنامنٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا بہت اگریسو رہی ہے. شروع میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے بہت زیادہ اٹیکنگ فارم نہیں کی, جس طرح اوپننگ پیر ان کا نہیں چل پا رہا تھا. اس میں رشبھ پنت نے یا آپ کہہ لیں کہ سوریہ کمار یادو نے, ہاردک پانڈیا, جو بھی ان کے پلیئرز ہیں, شیوم ڈوبے بھی بہت زیادہ پرفارم نہیں کر پائے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو بیک کرتے ہوئے میچز اپنے ون کر رہے تھے. لیکن اب جو فارم میں نے انڈیا کی دیکھی ہے, جب روہت شرما چل گئے ہیں, دیکھیں پاکستان ٹیم میں اگر بابر اور رضوان چل جاتے ہیں تو وہ ہماری ٹیم میں آلریڈی ایک ہمیں ایک امید جاگ جاتی ہے کہ میچ جو ہے وہ جیتا جا سکتا ہے. تو جب آپ کے ٹاپ پلیئرز چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا میکسیمم جو پریشر ہے وہ ہینڈل ہو جاتا ہے. تو جب سے روہت شرما نے پرفارم کرنا شروع کیا, ہم نے دیکھا کہ روہت شرما پرفارم کر رہے ہیں, وہ جس طرح سے سکور کر رہے ہیں اور ٹیم کے لیے کر رہے ہیں, سیلفشنس نہیں ہے ان کے اندر. تو جو بندہ ٹیم کے لیے پرفارم کر رہا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت ساری چیزیں اچیو کر جاتا ہے. اگر میں مارکرم کی بات کروں, یعنی میں ساؤتھ افریقہ کی بات کروں, تو ساؤتھ افریقہ میں ہمیں کہہ لیں کہ ان کے پاس یہ ایج حاصل ہے کہ ان کے پاس بھی تینوں جگہوں پر بہترین ٹیم ہے ان کی, چاہے وہ بیٹنگ ہے, چاہے وہ فیلڈنگ ہے, چاہے وہ بولنگ ہے. ان کو آتا ہے, انہیں پتہ ہے انہوں نے کیسے کھیلنا ہے, ان کی پلاننگ کیا ہے. مارکرم ہیز آلسو اے ویری پرفیکٹ کیپٹنسی مائنڈ سیٹ ان کا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. تو ایک مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک پہلو جو میں فیل کر رہی ہوں وہ یہ کہ ساؤتھ افریقہ پہلی بار ٹورنامنٹ میں آپ کہہ لیں کہ اگر جیسا عمر نے بتایا کہ 9واں ایڈیشن ہے اور اس کے اندر ساؤتھ افریقہ فائنلز میں ہے, ایک پریشر بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم کہیں کوئی ایسی غلطی نہ کر جائیں کہ ہم فائنل سے آگے نہ چلے جائیں, مطلب فائنل سے آگے نہ جا پائیں, یعنی ٹرافی نہ جیت پائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ یہاں پر سٹاپ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے فائنلسٹ تو ہم بن گئے ہیں نا, تو اگلے ٹورنامنٹ میں ہم ٹرافی بھی جیت جائیں گے, جو پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر تو غلطی سے یہ والا پہلو آ جاتا ہے, یعنی پریشر میں آ جاتے ہیں, تو پھر تو انڈیا اوور کم بآسانی کر لے گا. مجھے اس وقت آپ کہہ لیں کہ of course I admire Indian team since the tournament has started. I'm talking about the Indian team and also about the Afghanistan team as well. دونوں ہی ٹیمز بہت بہترین پرفارم کرتی نظر آئی ہیں, جو کہ کنٹینیوسلی اچھا پرفارم کرتی نظر آئی ہیں. افغانستان ٹیم کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ بہت بدترین شکست بھی ہوئی ہے, پٹائی بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو میچز ون کیے ہیں وہ بہت خوبصورتی سے ون کیے ہیں. انڈین ٹیم کو ایک یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس ایک ایج ہے کہ وہ نسبتاً پریشر اچھا ہینڈل کرتے ہیں. وہ فائنلسٹ اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں, ابھی 2023 میں بھی وہ فائنلسٹ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ فائنلسٹ رہے ہیں, اور اب بھی وہ فائنلسٹ ہیں. تو ان کے لیے فائنل کا پریشر ہینڈل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ انڈین ٹیم کو یہ ایک ایج حاصل ہے کہ جس طرح سے وہ 4 اسپنرز کے ساتھ گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہمیں بعد میں 4 اسپنرز کی ضرورت پڑے گی, تو انہوں نے 4 اسپنرز شامل کیے, یا یہ ان کا اپنا ایک براڈر ویژن تھا کہ ان کو لگا کہ ہمیں 4 اسپنرز رکھنے چاہیے. جو بھی ہے, لیکن انڈین ٹیم کو یہ ایج ضرور حاصل ہے کہ وہ پریشر بہتر ہینڈل کر سکتے. تو آج اگر کوئی گیم ہونے والی ہے تو وہ صرف پریشر کی ہے کہ کون سی ٹیم پریشر بہتر ہینڈل کرتی ہے. قابلیت, ابیلٹی, پاور اینڈ اسٹریٹجیز بوتھ ویز, بہت جگہ پر, دونوں جگہوں پر سیم ہے, اچھی ہے, بہتر ہے.
لیکن پریشر ہینڈلنگ کا جو ایک پہلو ہے یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈین ٹیم زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، بیکاز پریشر ہینڈل کرنا، فائنل کا پریشر ہینڈل کرنا ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. ڈو یو اگری ٹو مائی پوائنٹ؟ ایگزیکٹلی جی، انڈیا نے بھربار کر دیا فائنلز کھیلنے کی، سیمی فائنلز کھیلنے کی، تو ان کے لیے جو ہے وہ اتنا پریشر نہیں ہوگا. اور جس طرح کہ وہ پچھلے 2 سالوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پریشر کو ابزارو کرنا وہ جانتے ہیں، اور آپس میں انٹیگریشن ہے اور ہر پلیئر جو ہے اپنا رول ڈیفائن کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب وراٹ کوہلی کی فارم نہیں بھی لگی ہوئی تو کوچ جس طرح سے بیک کر رہا ہے نا، وہ چیز دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کتنی انٹیگریشن ہے. اور راہل ڈراوڈ اپنے دور کے بہت بڑے پلیئر رہے ہیں اور میرے پرسنل فیوریٹ رہے ہیں. دا وے ہی یوز ٹو ڈرائیو دا بال، کلاسی پلیئر تھے، کلاس تھی ان کی، اور جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا انڈیا کو، اسکواٹ ریمارکیبل. اور اوبویسلی وہ یہی چاہتے ہو گے کہ یہ فائنلی ٹائٹل جیتے انڈیا، کیونکہ 2023 کا فائنل ہارے اگینسٹ آسٹریلیا. حالانکہ انڈیا نے وہ وہاں پہ بھی انڈیفیٹڈ رہے اور ہر میچز جیتے، بس آسٹریلیا کے خلاف بس اٹ واز آسٹریلیا. ٹریوس ہیڈ ہو سٹول دا گیم اوے فرام دیم. لیکن اب جو ہے یہ چاہے گے کہ وہ پاسٹ ہے، اور جس طرح کیونکہ باڈی لینگویج ہے نا وہ زیادہ پریشر میں نہیں ہے، پیرک نہیں کیا ہوا، اور ڈریسنگ روم میں جو ماحول رکھا ہوا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ تو وہ بہت پہلے سے ہی ہے. مطلب وہ ون آف دا پلیئرز ہے، جب وہ کھیلتے بھی تھے تو اپروچ گیم کو لے کے بڑی تگڑی تھی اور بڑے ہمبلنس کے ساتھ کھیلتے تھے، اور یہ چیز مجھے ہمیشہ انسپائر کرتی تھی ڈریوڈ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے ڈریسنگ روم میں ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، بالکل ریلیکس ہو، کمفرٹ ہو، اور پریشر نہ ہو، لیگ پولنگ نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، تو ویسے پھر آپ جو ہے نا اپنے نیچرل زون میں آتے ہو. جب آپ نیچرل زون میں آتے ہو، فیلڈ پہ اترتے ہو، تو پھر آپ ڈلیور کرتے ہو اور رزلٹ پہ رزلٹ آتے ہیں، آپ اچھا کرتے رہتے ہو. آن دا ڈے آپ کی گیم امپروو ہوتی رہتی ہے. اور یہ پھر ہمارے سامنے ہے جو انڈیا کی برانڈ آف کرکٹ سب کے سامنے آئی ہے، وہ یہی ہے کہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ انڈیویجول بریلینس ہی ہے، صرف کولیکٹیو ایفرٹ ہے. ہر بندہ جو ہے اپنے اسپرٹ دکھا رہا ہے. آپ بولنگ میں دیکھ لیں، جسپریت بمراہ ورلڈ کلاس بولر کے علاوہ ارشدیپ جس طرح سے جان مارتے ہیں، پھر سراج ہو گئے، پھر اکشر پٹیل 2016 سے یہ ٹیم میں ہے اور آنا جانا ان کا لگا رہا، لیکن ہی کنٹینیوز ٹو امپروو ہز گیم. باقی کلدیپ یادو کی آپ نے بات کی، تو ایک عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور سب سے پلس پوائنٹ کیا ہے کہ اپنی گیم کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ کلدیپ کی اب کی گیم دیکھیں اور پچھلے کوئی 3-4 سال پرانے اگر ان کو اٹھائے تو بہت فرق ہے. ناؤ ہی کیریز پروڈیجیس اسپن، بہت زیادہ اسپن اور ویریشنز بہت زیادہ ہے. بیٹرز کو ٹربل بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں اور آسان نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا المیہ رہا ہے کہ پاکستان نے کبھی جو ہے کوئی چائنا مین لیگ اسپنر نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا کوئی آیا ہو لیگ اسپنر. یہ بھی دیکھیں چائنا کا چارجر ضرور رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں نا یہ چیزیں، اور وہ دیکھیں اتنے ایکسیلنس دکھا رہے ہیں. اور کلدیپ نہ صرف کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں، ہی از آلسو اے فٹ بال ایکسپرٹ ایز ویل، ہی engaged too much in football as well. تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اسپورٹنگ مائنڈ ہے، نہ صرف کرکٹنگ مائنڈ ہے، اسپورٹنگ مائنڈ ہے، اور آپس میں ان کی انٹیگریشن ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور روہت شرما کی سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے میرا کہ بیٹر تو وہ ہے ہی نا بہت بلسٹرک، لیکن کپتان بہت دلیر ہے اور کپتان کا ویژن بہت براڈ ہے. اور یہ نہیں کہ بس وہ اسکرپٹڈ کیپٹن ہے کہ مطلب آپ کو جو اسکرپٹ ہے، اسی طرح بارکرام کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اسکرپٹڈ کیپٹن نہیں ہے اور بڑے تگڑے کپتان ہے اور پاورفل کپتان ہے. مطلب انہوں نے یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یار یہ 2 اوور اس سے کرانے، 3 اوور اس سے کرانے مسلسل. وہ یہ ہے سچویشن کو ریڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق بولرز کو لگاتے ہیں، چاہے وہ اینرک نورکیا کو لگائے یا پھر وہ شمسی کو لگائے، ان سے اوپننگ شروع کے اوور پاور پلے کے خود آئے، خود بھی وہ کرتے ہیں پارٹ ٹائم آف اسپنس. تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کیپٹنسی ایک الگ ایک آرٹ ہے. آپ بیٹر بہت ورلڈ کلاس ہو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن کیپٹن ہونا ضروری نہیں ہے جو بہت اچھا کپتان ہو وہ اچھا بیٹر بھی ہو، اچھا بولر بھی ہو. ایسی آپ کو کئی ایگزامپلس مل جائے گی. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیپٹن کا مائنڈ بڑا براڈ ہونا چاہیے، کرکٹنگ مائنڈ ہو، ریڈ کرے سچویشن کو، اپنے پلیئرس کو جو ہے ان کا morale اپ کرے اور ان کے ساتھ جیلن کرے. اور آئز بڑی بیٹر کرتی ہے میرا آئز، ایک کنسنٹریشن اور کرکٹ کیا ہے. ایون اگر آپ بیٹر ہو
आप ड्राइव कर रहे हो, आप इंडियन बैटर्स को देखो, उनका कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, आइज बॉल पे ही होती है, और हमारे प्लेयरों के आप चेक करो कि वो बिल्कुल ही जो है ना बॉडी नीचे जा रही होती है और बैलेंस रहता नहीं है, और बस फिर आप पवेलियन लौट जाते हो, या फिर आप जो है आपसे शॉट्स लग नहीं रही होती, एंकर भी नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो समझने की ज़रूरत है। इंडिया ने अपनी गेम बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस किया है पिछले कुछ अरसे में, और उन्होंने देखा 2021 में जिस तरह से उनका डिबैकल हुआ था T20 वर्ल्ड कप से, वहाँ से उन्होंने सीखा। और हमारा मसला क्या है कि हम सीखते रही। हमारा 2023 के एशिया कप से प्रॉब्लम आई हुई है। उससे पहले जब अफगानिस्तान की सीरीज़ हुई थी तो शारजा में हुई, और शारजा में नो डाउट अबाउट डेट कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा से खेलते हैं, लेकिन हम ये बात भूल गए मीरब कि अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड चले शारजा बाद में आया, लेकिन हमने भी काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेली थी, और वो अफगानिस्तान से हम हारे 2023 में। तो वो हालांकि आप देखो छोटी बाउंड्री होती है, आप स्ट्रेट भी हिट करो, आप चौके वगैरह मार सकते हो। तो वो बात ये होती है कि आप इंटेंशन क्या है, क्लैरिटी है बाइट की, आप बुखलाए हुए तो नहीं हो, तो ये मैटर करता है। लेकिन बहरहाल हमें जनाब हाफिज इमरान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। हाफिज इमरान साहब की तरफ भी बढ़ते हैं, स्क्रीन कैमरा उनकी तरफ भी करते हैं, लेकिन कैमरा उनकी तरफ करने से पहले मैं थोड़ी सी जो हम गुफ्तगू कर चुके हैं उसके ऊपर एक नज़र डाल दूं, उस पहलू पर भी, कि हम अभी बात कर रहे थे जनाब टूर्नामेंट की, ICC के इस टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में क्या कमी बेशी रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बेहतर हो सकती थी, नहीं हो पाई हैं। स्पेशली जो मैच है आज का, बहुत बड़ा मैच है, फाइनल है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ साउथ अफ्रीका है, तीनों बेहतरीन टीम्स हैं, कहीं पर कोई वीकनेस एज सच नज़र नहीं आ रही है एक्सेप्ट द प्रेशर थिंग, बिकॉज साउथ अफ्रीका का ये पहला फाइनल मैच है, इंडिया इससे पहले भी फाइनलिस्ट रह चुकी है, तो प्रेशर हैंडलिंग किस तरह से हो सकती है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्पिनर्स की, और स्पेशली कि इंडिया स्पिनर्स के साथ कैसे गया, क्या ये एक ब्रॉडर विजन था या फिर ये पहले से खबर थी, तो ये तमाम सूरत हाल पर हम रोशनी डाल रहे हैं। और जनाब हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये डिस्कशन उस वक्त से कर रहे हैं और हम आपका इंतज़ार भी कर रहे थे कि आप हमें ज्वाइन करें और आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें। इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ गया, रोहित शर्मा से जब बात हुई उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा, आपको समझ आएगा कि मैं 4 स्पिनर्स के साथ क्यों गया। 4 स्पिनर्स के साथ जब इंडिया आया और आज हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स के साथ जाना एग्जैक्टली कितना इंपॉर्टेंट था, तो क्या ये पहले से कुछ मामला तय थे या फिर ये एक विजन इतना ब्रॉडर है कि समझ थी कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये ज़रूरत पड़ सकती है और इसको हम एक कैप्टनसी माइंडसेट को इसके ऊपर प्रेफरेंस देते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडिया को एक तरफ रखते हैं। इंग्लैंड कितने स्पिनर्स के साथ खेला? आदिल रशीद 1, मोइन अली 2, लिविंगस्टन 3 स्पिनर्स के साथ तो वो भी खेलते रहे। सही, बिल्कुल सही। और आप आ जाएं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान कितने स्पिनर्स के साथ खेला? आप आ जाएं साउथ अफ्रीका की तरफ। साउथ अफ्रीका कितने स्पिनर्स के साथ खेला? आप आ जाएं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान कितने स्पिनर्स के साथ खेला? गिन लें पाकिस्तान के भी। खेला नहीं, जो लेकर गया। अबरार 1 बैठे रहे, कोई मैच खेले नहीं। इफ्तिखार अहमद एक अच्छे ऑफ स्पिनर है, T20 क्रिकेट में आप उसको इस्तेमाल करें ना करें ये आपका फैसला है। लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स या जब उनको बॉलिंग मिली है उस पर आप देखते हैं तो वो आपके जो रेगुलर बॉलर्स हैं, स्पेशलिस्ट, उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आए। फिर आप आ जाएं इमाद वसीम 3, शादाब खान 4, तो 4 स्पिनर्स के साथ तो पाकिस्तान भी। साइम अयूब आपके पास ऑप्शन था 5वां, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते थे, तो पाकिस्तान एक कदम आगे था 5 स्पिनर्स के साथ। आप इस्तेमाल करें ना करें ये आपकी अपनी सोच है, ये आपका अपना अंदाज़ है। इसके अलावा भी आप दुनिया की दीगर, साउथ अफ्रीका में देख लें, तबरेज़ शमसी भी खेलते हैं और महाराज भी खेलते हैं। वो उनकी फास्ट बॉलिंग को देखें कि वो कैसे खेलते हैं। अब इंडिया खेला है अपने 2, अगर आप उसको देखें ना कि रेगुलर स्पिनर्स जो हैं, तो रेगुलर स्पिनर उनके पास है कुलदीप यादव 1 और चाहल 2। एग्जैक्टली, ठीक है। पंजाब भी उनके ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं, अक्षर पटेल भी उनके ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने अब चूंकि परफॉर्मेंस अगर उनकी हो गई है या उनके क्लिक कर गई हैं चीज़ें, तो वो आप सिर्फ एक पहलू के ऊपर लोग जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उनके 4 स्पिनर्स थे। क्या अक्षर पटेल ने बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया? क्या जडेजा ने आखिरी मैच में बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया? इससे पहले कहीं जहाँ अक्षर को मुख्तलिफ मैचेस में उन्होंने उनको उसका बैटिंग ऑर्डर इवन एक दो मैचेस में सूर्य कुमार की जगह पर भेजा है, उसने वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। तो उनके पास रिसोर्सेज जो थे वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को देख के उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को
لا کر اپنی ایک بالنگ یا بیٹنگ آل راؤنڈر جو ہے یا ایک آل راؤنڈر کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. کلدیپ یادو تو کھیلے ہیں آگے یہاں پر کیریبین میں, ویسٹ انڈیز میں, وہ یو ایس اے میں تو نہیں کھیلے ہیں. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سب کے پاس ایکول اپرچونٹی تھی. کیریبین کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک میں, صرف نیو یارک میں, ایون ناٹ اگر آپ بات کریں کہ ڈیلس یا فلوریڈا میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ پچ کیا کر سکتی ہے یا وہاں کرکٹ کیسے ہوتی ہے. صرف نیو یارک میں, صرف نیو یارک میں, کیونکہ ڈراپ ان پچ تھا, اسٹیڈیم صرف ان میچز کے لیے بنا اور اس کو ختم کر دیا گیا. باقی ڈیلس اور فلوریڈا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کچھ. جہاں تک تعلق ویسٹ انڈیز کے گراؤنڈز کا ہے, وہ تو دنیا مطلب ہے کہ انڈیا کتنی دہائیوں سے وہاں پر کھیل رہا ہے. ویسٹ انڈیز کے گراؤنڈوں میں, میدانوں میں یہ کتنی دیر سے انگلش کرکٹرز وہاں پر کھیل رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ والے جا کر کھیلتے ہیں, نیوزی لینڈ والے جا کر کھیلتے ہیں. کوئی ایسا ملک آپ بتائیں نا کہ جو وہاں پر جا کر کرکٹ نہیں کھیلتا. کون باربڈوس میں نہیں گیا, کون ٹی این ٹی میں نہیں گیا, کون جو ہے گیانا میں نہیں گیا, کون برج ٹاؤن میں نہیں گیا. کوئی ایک میدان ایسا بتائیں کہ جہاں پر جا کر یہ ساری ٹیمیں کھیلتی نہ ہوں. تو یہ جب آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کو ایک کسی, دیکھیں نا اگر پاکستان فائنل میں ہوتا, اگر فائنل میں ہوتا اور پاکستان ایک سپر پاور ہوتی دنیا کی, تو کیا پاکستان کے بارے میں لوگ یہ باتیں کرتے نا؟ کوالٹی کے اوپر آپ بات کریں, کیا کوالٹی آپ کی ہے یا نہیں ہے, کیا آپ کے پاس جو ریسورسز تھے وہ آپ نے استعمال کیے یا نہیں کیے. انہی ریسورسز کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جو 2023 کا ورلڈ کپ تھا نا 50 اوورز کا, انڈیا کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں اپنی اس T20 ٹیم سے جو اتنی مضبوط یہاں پر نظر آتی ہے, وہ ٹیم اس سے زیادہ مضبوط اور بہتر تھی. آپ اس میں دیکھیں کنٹریبیوشن اس والے ٹورنامنٹ سے زیادہ اس فارمیٹ میں آئی ہیں. دونوں کے گو کے فارمیٹ مختلف ہیں, لیکن اس میں آپ کو شبھمن گل بھی نظر آتے ہیں, کے ایل راہل بھی نظر آتے ہیں, اس میں آپ کو وراٹ کوہلی ٹاپ فارم میں نظر آتے ہیں, محمد شامی اور سراج نظر آتے ہیں, جسپریت بمراہ نظر آتے ہیں, ہاردک پانڈیا انفٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو کوالٹی کا آپ ذکر کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کو اس ٹیم میں اس فارمیٹ کے اعتبار سے زیادہ نظر آتی ہے. اس فارمیٹ میں اب چونکہ ایک ٹیم کے 4 سپنرز کی گفتگو ہو رہی ہے جس میں سے صرف 3 کھیل رہے ہیں, اور ان 3 میں سے صرف ایک ایسا ہے جو اسپیشلسٹ سپنر ہے. جڈیجا کو وہ اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں, ایگجر کو اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اب معین علی نے پورے میچ میں معین علی کو پورے میچ میں جاب بٹلر نے 1 اوور نہیں کروایا. تو کیا اس کی بھی ذمہ داری پاکستان کے کپتان بابر اعظم پر عائد ہوتی ہے, یا اس کی ذمہ داری روہت شرما پر عائد ہوتی ہے, یا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بنگلہ دیش کے کپتان پر عائد ہوتی ہے؟ تو آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, آپ نے اس کا ایک پہلو ہے کہ آپ ان کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور ان کا میچ وہاں پر ہونا ہے, ان کا میچ وہاں پر ہونا ہے. اب تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر اللہ کرے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو اور ہونی چاہیے اور انڈیا کی ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے, تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا کے میچز سارے لاہور میں شیڈول ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اب تو ان کو سب سے پہلے سے پتا نا کہ لاہور میں ہے, تو پھر اس کو بھی کہا جائے گا جی کہ یہ کوئی اور وجہ ہے. بالکل صحیح ہے, حافظ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وینیوز کا پتہ ہی ہوتا ہے, دیکھیے ٹورنامنٹ جو ہیں یہ کوئی سائیڈڈ تو نہیں ہوتے ہیں, یہ تو ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے جب ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹورنامنٹ کب ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, وینیوز کی سلیکشن اور تمام یہ گفتگو, ان کی خبر تو ہوتی ہے. چیمپئنز ٹرافی کی بات کب سے ہو رہی ہے؟ چیمپئنز ٹرافی کی بات جو ہے آپ دیکھیں کہ ابھی سے ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے لاہور میں ہم انڈیا کے میچز کریں. ڈیفینیٹلی لاہور کے میچز بھی اب انڈیا کو پتہ ہے کہ وہ کیسی ہیں, انڈیا اس کے مطابق فیصلے بہتر کر سکتا ہے. تو اٹ ازنٹ لائک دیٹ. ایگزیکٹلی میں جو بات کوٹ کری تھی یہ تمام گفتگو کرنے کا سلسلہ کہ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ شروع کہاں سے ہوا کہ انڈیا 4 سپنرز کے ساتھ گیا, اور کیوں گیا, کیسے پتا تھا, کیا پتا تھا؟ نا اس نے کسی میچ میں 4 سپنر کھلائے نہیں ہیں, لیکن وہ گئے کیوں؟ ایگزیکٹلی سنجے منجریکر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کو ایک کلیئر ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا کہ انہیں پتا تھا کہ سیمی فائنل کہاں ہونا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگ فیصلے کریں گے. دیکھیں اگر انڈیا کو پتا تھا تو پھر تو سب کو پتا تھا. تو پھر جنہوں نے, اگر ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ابرار کو انہوں نے نہیں یوٹیلائز کیا, تو چاہل کو بھی انڈیا نے یوٹیلائز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت وہاں پر پیش نہیں آئی. ابھی ہو سکتا ہے کہ آج کے میچ میں انہیں لگے کہ یہاں پر ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے, وہ لے آئیں. اسی طرح اگر پاکستان شامل ہوتا تو پاکستان بھی ابرار کو لے جاتا. تو اٹس آل اباؤٹ دا کنڈیشنز اینڈ دا پچز ایز ویل. میں جو بات ایگزیکٹلی کر رہی تھی, جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ سیمی فائنل تک بھی تو پہنچنا تھا نا. ہاں, سیمی فائنل تک بھی تو پہنچنا تھا نا, اور اگر وہ سیمی فائنل تک پہنچ ہی نہ پاتے, فیصلے اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہوتے ہیں آف کورس. اور یہ تمام نہیں, فیصلے اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتے. فیصلہ پہلے ہو گیا ہے. آپ نے کہا کہ سنجے منجریکر صاحب نے کہا انہوں نے سیمی فائنل کھیلنا ہے وہاں پہ, ان کو پہلے پتا ہے. تو سیمی فائنل انہوں نے ٹاس کر کے تو نہیں کھیل لینا. سیمی فائنل کے لیے انہوں نے پہلا پلاننگ تو پہلے کرنی ہے, پول مرحلہ جیتنا ہے. نہیں جی نہیں, پلاننگ سے میچ پہ سیمی فائنل میں پہنچ جانا ہے. سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے میچز جیتنا پڑیں گے.
اگر آپ ہار جاتے ہیں آسٹریلیا انگلینڈ جو ہے 2023 کا ورلڈ کپ باہر ہوا نا, خراب کھیلا نا, آخر میں آ کر انہوں نے اپنی پوزیشن بچائی, جو کہ ان کی پوزیشن ایک موقع کے اوپر آ کر وہ بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی, آخری میچز جیت کر انہوں نے اپنی پوزیشن بچائی, وہ تو باہر ہوئے. تو کیا ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ان کا پہلے سے طے ہوتا کہ اس کا سیمی فائنل یہاں پر ہونا ہے, اس کا فائنل اس نے یہاں پر کھیلنا ہے, تو اس سیمی فائنل اور فائنل تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس کے مراحل پہلے سے طے کرنا پڑتے ہیں. 119 کا میچ یہ دفاع نہیں ہے کسی کا. اب آپ کرکٹ کو اس کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ پاکستان کو یو ایس اے نے ہرایا نا, اگر یو ایس اے انڈیا کو ہرا دیتا, پاکستان بھی انڈیا کو ہرا دیتا, پہنچ ہی نہ پاتے, پھر آپ پاکستان انڈیا کو ہرا دیتا, یو ایس اے انڈیا کو ہرا دیتا, تو پھر سیمی فائنل کہاں پہ جاتا, پھر 4 سپنرز کہاں پہ جاتے, اور پھر وہ ساری کی ساری پلاننگ کہاں پہ جاتی. آپ سفر کرتے ہیں کسی جگہ کا, آپ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے سفر کرنا ہے, آپ نے منزل کا تعین کر لیا ہے, اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ منزل نے آپ کے پاس آ جانا ہے, آپ کو ہی اس کے پاس چل کے جانا پڑنا ہے. تو وہ انہوں نے میچز جیتے ہیں. آپ اس ایک چیز کو اگر لوگ یہ ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چونکہ ان کا اختیار زیادہ ہے, ان کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, ان کی طاقت وہاں پر زیادہ ہے, تو وہ اپنے حساب ابیلٹی بھی تو نظر آ رہی ہے نا, کھیل کر آگے جا رہے ہیں. زبردستی تو نہیں کر دیا نا, زبردستی تو نہیں, مطلب 119 کا میچ ہے نا, 119 پاکستان کے خلاف سکور کیے, تو پاکستان ہرا دیتا نا انڈیا کو. پاکستان کیا جان کے ہارا ہے, نظر نہیں آ رہا کہ سکور ہی نہیں ہو رہا. پاکستان ہرا دیتا انڈیا کو, پاکستان ہرا دیتا. یو ایس اے دیکھیں ایک میچ ان کا تھا کون سا, یو ایس اے والا میچ بھی تو وہ ان کی شیوم ڈوبے کی اور سوریا کمار یادو کی پارٹنرشپ لگی ہے نا, 5 پینلٹی کے رنز ان کو پڑے اس میچ میں, تو وہ بھی میچ کسی سائڈ بھی جا سکتا تھا. 1-2 وکٹیں اور گر جاتی تو ہو سکتا ہے انڈیا ہار جاتا. کیچ بھی ڈراپ ہوئے, ٹھیک ہے کیچ بھی ڈراپ ہوئے, ایک بڑے اہم موقع کے اوپر سوریا کا کیچ ڈراپ ہوا. تو اگر وہ میچ یو ایس اے جیت جاتا, پاکستان انڈیا سے جیت جاتا, تو جناب کہاں پہ جاتا سیمی فائنل, پھر پاکستان اور یو ایس اے کھیل رہے ہوتے, پھر انڈیا کی جگہ پہ پاکستان گیانا میں کھیل رہا ہوتا سیمی فائنل, تو کہاں پہ جاتی پلاننگ. سو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ ایک چیز آپ کے پاس وسائل ہیں, ایک چیز ہے آپ ان کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کے پاس طاقت ہے, ایک چیز ہے کہ آپ اس طاقت کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اگر اس وقت اب 2004 کی, کل بھی میں ایک جگہ پہ ہم بات کر رہے تھے, جب کوئی اوپر جا رہا ہے نا تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اوپر جا رہا ہے, بالکل, آپ کو اب نیچے بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ اوپر جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے میں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کیسے, اس کا مقابلہ کرنا, میں نے اس کے اوپر کیسے نکلنا. بالکل صحیح بات ہے. آپ اس کے اوپر اگر توجہ دیں گے نا کہ ہم نے اس سے آگے کیسے نکلنا ہے, یہ ہم سے پیچھے تھا. 2004 میں جب پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ بحال ہوئی تھی نا, تو انڈیا نے پہل کی تھی, انڈیا آیا تھا پاکستان کھیلنے کے لیے. 99 میں پاکستان انڈیا گیا تھا کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے, 2004 میں انڈیا آیا, پھر پاکستان انڈیا گیا, ٹھیک ہے. ایک وقت میں پاکستان بھی آئی سی سی میں پاکستان کے چیئرمین کی بھی اتنی ہی طاقت ہوتی تھی جتنی انڈیا کی تھی. بعض اوقات پاکستان کے جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتے تھے ان کی بات زیادہ مانی جاتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جب وقت بدلتا ہے, لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آگے نکلتے ہیں. آج بھی اگر انڈیا کی بات مانی جاتی ہے وائٹ بال کرکٹ میں, تو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل انگلینڈ میں ہی کیوں ہوتا ہے, وہ ان 2 ملکوں میں کیوں نہیں ہوتا کسی ایک ملک میں, جو وہ انگلینڈ تو ایک مرتبہ بھی WTC کا فائنل نہیں کھیلا ہے, تو WTC کا فائنل انگلینڈ میں کیوں ہوتا ہے. اچھا, تو پھر چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ تو آپ روٹیٹ کرتے ہیں نا, یہ آپ روٹیٹ کرتے ہیں. آئی سی سی کے یہ والے جو فارمیٹ ہے نا جس میں وائٹ بال کے ہیں, یہ آپ روٹیٹ کرتے ہیں, یہ بڈ کرتے ہیں, آپ کو مختلف ملکوں میں جاتے ہیں. نہیں, کتنی آپ دیکھیں نا کتنی گفتگو ہوتی رہی ہے اس کے اوپر کہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے چیمپئنز ٹرافی. لوگوں کا خیال ہے, نہیں ہونی چاہیے, تو کیوں نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی. اصل میں تو پاکستان 2009 میں ہو رہی تھی, وہ تو پھر سری لنکا پہ حملہ ہو گیا, تو وہ بھی ڈیلے ہوتی آ رہی تھی, وہ 2007 میں بلے ہو جاتی, 7-8 میں 6-7 میں ہو جاتی, وہ ڈیلے ہوتی آئی. لیکن وہ حالات اس طریقے سے بدلے کہ 2009 میں جب ہوا, 2011 کا ورلڈ کپ بھی پاکستان کے پاس تھا نا, شیر تھے میچ, اس کے تقسیم تھے پاکستان میں اور بھارت میں, وہ نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ 1996 سے لے کر آج تک پاکستان میں آئی سی سی کا کوئی ایونٹ نہیں ہوا. تو یہ کیا دیاتی نہیں ہے, یہ ان کو نظر نہیں آتا, جن کو یہ سیمی فائنل نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ ہو رہا ہے. آج تک ان میں سے کس نے بات کی ہے کہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. اور اب یہ وقت آ جائے گا نا جب 2025 میں, تو پھر یہ سارے کے سارے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس حد تک اس میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. 2025 کی چیمپئنز ٹرافی یہ پاکستان کا حق ہے. تمام وہ ملک جو اس چیمپئنز ٹرافی کا حصہ ہے ان کو پاکستان آ کر کھیلنا چاہیے. وہ انڈیا ہے, وہ جنوبی افریقہ ہے, وہ ویسٹ انڈیز ہے, وہ سری لنکا ہے, وہ آسٹریلیا ہے, وہ انگلینڈ ہے, وہ نیوزی لینڈ ہے, وہ کوئی بھی ٹیم ہے,
ان تمام ٹیموں کو چاہیے کہ وہ پاکستان آ کر کھیلیں. 2023 میں پاکستان انڈیا گیا تھا. 1999 میں جب پاکستان نے بھارت کا دورہ کیا تھا نا, وہاں پر فیروز شاہ کوٹلہ کی پچ اکھاڑ دی گئی تھی, پاکستان کی ٹیم وہاں پر دورے پہ تھی, تو پاکستان تو واپس نہیں آیا, پاکستان نے ٹور پورا کیا. اور اس کے بعد بہت بعد وہ جو 99 کی پاکستان اور انڈیا کی سیریز تھی, کوئی ایک پول ہوا تھا میرا خیال ہے, تو اس کے اوپر لوگوں نے جو ووٹنگ ہوئی تھی تو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز تھی وہ ٹیلی ویژن کے اوپر. اگر میں کہیں غلط کر جاؤں کچھ ابہام ہے چیزوں کا ادھر ادھر, مجھے یاد یہی پڑتا ہے کہ ایک رائے عوامی لی گئی تھی, وہ 99 کی سیریز پاکستان اور انڈیا کے مابین جو تھی وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹیسٹ میچز میں تھی, ایک جگہ پر نظر آئی تھی. سو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آپریٹ ہوتی ہیں. اس کو آپ تمام تر چیزوں کو جو جس کے پاس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, ڈیوڈ لائیڈ کا جو کہنا ہے یا مائیکل وان کا کہنا ہے, ٹھیک ہے, وی ریسپیکٹ آف, وہ خود اپنے بارے میں بتا دیں. تو وہ یہ جو پاکستان اور یہ میچ اس طرح سے, نہ انگلینڈ کی ٹیم سری لنکا کیوں نہیں گئی تھی پھر 96 میں گئی تھی جی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, کیوں نہیں گئی تھی؟ اب یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے ہمیشہ سری لنکا کو سپورٹ کیا مشکل وقت میں, اس طرح سری لنکا نے بھی کیا. پاکستان جب سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا 2009 میں, گولیاں پاکستانیوں کو بھی لگی تھیں, جانے پاکستانیوں کی. احسن رضا صاحب کو اگر کسی نے پٹیوں میں نہیں دیکھا ہوا نا, تو میں نے دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی کی گولی ان کے اوپر لگی تھی, ٹھیک ہے. اور 2017 میں جب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی تھی تو سری لنکا وہ پہلی ٹیم تھی جو پاکستان آئی تھی. وہ ایک میچ کھیلنے کے لیے آئی تھی اور رات کو واپس چلے گئے تھے. آئی سی سی کی ورلڈ 11 اس کے اوپر آئی تھی, اس سے پہلے زمبابوے کی ٹیم آئی تھی, اس سے پہلے کینیا کی ٹیم آئی تھی یہاں پر کھیلنے کے لیے. تو یہ ایک پروسیس تھا جو پاکستان نے کیا ہے. تو اس لیے اب اگر وہ ان کی جو بھی دیکھیں, وہ کرکٹرز ہیں نمایاں اپنے اپنے ملک کے لیے ان کے خیالات ہیں, وہ اس کو چھوڑیں نا, وہ جاب بٹلر سے پوچھیں کہ معین علی کو اوور کیوں نہیں کرایا. وہ ان سے پوچھیں کہ جب اسپنرز کو بال رنز نہیں ہو رہے تھے تو کیوں اس نے کرس جارڈن کے اوپر چلے گئے, اپنے اسپنرز کو استعمال کرتے کیوں نہیں کیا, ٹاس جیتا کیوں آپ چلے گئے. یہ جو بکھلائے فیصلے تھے, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے نا, آپ دیکھیں سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پاکستان اپنے دونوں ورلڈ کپ جو ہے کھیلا ہے, جو جیتا, تینوں جو آئی سی سی کی ٹرافیز ہیں, پاکستان تو اپنے میدانوں پر نہیں جیتا. 92 کا ورلڈ کپ پاکستان نے آسٹریلیا میں جیتا, پاکستان نے 2009 کا T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ انگلینڈ میں جیتا, 2017 کی چیمپئنز ٹرافی پاکستان جا کے انگلینڈ میں جیتا. باقی ملکوں کو بھی دیکھ لیں کون کہاں جیتا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آسٹریلیا ساری دنیا میں جیتا ہے. دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ ہے کہ 2023 میں کیا انڈیا ہارا نہیں ہے آسٹریلیا سے, فائنل میں ہار گئے ہیں, تمام میچز ایک وننگ سٹریک کے ساتھ میچ ہار گئے ہیں. اور اس وقت بھی احمد آباد میں فائنل ہوا تھا. احمد آباد کے بارے میں عمومی طور پر بھارت کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا قلعہ ہے کرکٹ کا, یہاں پر بھارتی ٹیم کو ہرانا مشکل ہوگا. پاکستان انڈیا کا میچ بھی احمد آباد میں ہوا تھا, 1,32,000 لوگ وہاں پر بھی موجود تھے. 1,32,000 لوگ اگر کسی ٹیم کو فتح سے روک نہیں سکتے ہیں, کسی ٹیم کی ناکامی کو کامیابی میں بدل نہیں سکتے ہیں نا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب آپ سکلڈ ہیں تو آپ گیانا میں کھیلیں, آپ ہوانا میں کھیلیں, آپ وانا میں کھیلیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. جب آپ سکلڈ ہیں تو پھر آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے. مطلب یوسین بولٹ جو ہے, یوسین بولٹ کو آپ دنیا کے کسی بھی ٹریک پہ دوڑائیں گے, وہ 100 میٹر میں ہرائے گا سب کو. نہیں بالکل, آپ نے وہ جو سوئمر ہیں آسٹریلیا کے فلپس ہیں, جو سب سے زیادہ اس نے لیے ہوئے ہیں تمغے, اس کو دنیا کے کسی پول میں ڈال دیں, وہ آپ کو ہر جگہ پہ ہرا دے گا. بالکل ایسے ہی. تو جو ٹاپ ایتھلیٹ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی سکل کے اوپر پرفارم کرتے ہیں, وہ اپنی سکل کی وجہ سے دنیا میں ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں. ان کو جہاں کہیں بھی کھلا دیں. جاوید میاں داد رنز کرتے ہیں, دنیا میں کیے. عمران خان نے آؤٹ کیے, دنیا میں کیے. شین وارن نے آؤٹ کیے, دنیا میں کیے. مرلی دھرن نے آؤٹ کیے, دنیا میں کیے. عبد القادر نے آؤٹ کیے, دنیا میں کیے. سعید انور نے رنز کیے, دنیا میں کیے. سچن ٹینڈولکر نے رنز کیے, دنیا میں کیے. وریندر سہواگ نے رنز کیے, دنیا میں کیے. برائن لارا نے رنز کیے, دنیا میں کیے. تو کوئی انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک مرتبہ وہ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں برائن لارا نے 600 سے زائد رن سری لنکا کے خلاف سری لنکا میں سکور کر دیے تھے. مرلی دھرن کی موجودگی میں 600, میرا خیال ہے کہ 600 رنز انہوں نے سکور کیے تھے اگینسٹ سری لنکا, ان سری لنکا, جہاں پر مرلی دھرن ایک کی بجائے اس کے اندر 3 مرلی دھرن جمع ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے ملک میں کھیل رہا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, میں ایگزیکٹلی اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں. پہلے 2 ورلڈ کپ ہیں 75, 79, 83 کا, کہاں پہ ہوئے؟ ہوم گراؤنڈ میں ہوئے نا انگلینڈ کے. تو انگلینڈ کیوں نہیں جیتا؟
ہاں مطلب دیکھیں میں ایگزیکٹلی یہ انڈیا جیتا 83 کا, ویسٹ انڈیز کے دونوں جیتے, 75 وہ ویسٹ انڈیز نے جیتے, اور 87 کا جو تھا وہ آسٹریلیا یہاں پر جیت گیا, 92 کو آسٹریلیا میں ہوا پاکستان جیت گیا, 96 کا یہاں پر سری لنکا جیت گیا, 99 کا انگلینڈ میں ہوا آسٹریلیا جیت گیا. تو یہ تو چیزیں آپ کی مختلف طریقے سے چلتی ہیں. یہ جو ڈسکشن کا جو مقصد تھا, جو ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ریز کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آئی واز ویٹنگ فار حافظ صاحب ایز ویل, اینڈ میں نے عمر کی بھی رائے لی اس کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور کوئی آپ کو ون کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک تو پہلو ہے کہ کوئی ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے, جب کوئی ہارتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جو کوئی جیتتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ابہام شروع ہو جاتا ہے, یہ کیوں جیت رہا ہے, یہ تو ایسے پتا ہے ویسے پتا ہے. یہ ایک ٹورنامنٹ میں چلتا ہے, لیکن جب تک آپ اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے ہیں, اس کے اوپر رائے نہیں لیتے ہیں, تو پھر آپ وہ ساؤتھ افریقہ بھی تو فائنل میں گیا نا, ساؤتھ افریقہ فائنل میں گیا نا, کیا افغانستان کے لیے بھی کسی نے پلان کیا تھا کہ یہ یہاں پر سیمی فائنل کھیلے گا؟ مطلب ڈفرینس ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھا حافظ صاحب فیسلٹیز کے اوپر کیا خیال ہے جو کہ افغانستان کو مکمل طور پر مہیا نہیں ہو سکی اینڈ ٹائم پر؟ دیکھیں ویسٹ انڈیز میں کرکٹ ہو رہی ہے برسوں سے, ٹھیک ہے, دنیا میں کسی بھی جگہ پر نا آپ ایک ہیومن ایرر ہر جگہ پر ہوتا ہے, ہر جگہ پر ہو سکتا ہے, وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے. صحیح. جو کرکٹ ہوئی ہے اس میں کیا نام ہے اس کا, امریکہ میں, وہ ایک نیا وینیو ایکسپلور کیا آئی سی سی نے. اس کے انتظامات وقت کے ساتھ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں, اور یہ اتنا جو ہے نا رعایت ہر میزبان ملک کے پاس ہونی چاہیے کہ انسان ہی کام کر رہے ہیں. غلطیاں آپ سے ہو سکتی ہیں کسی چیز کی فراہمی کے حوالے سے, کہیں آپ کو کچھ تاخیر ہو سکتی ہے, جو بڑی بڑی چیزیں نا ان سے ہٹ کے, مطلب جو آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے نا, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں آپ اس میں آپ کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, اس کو ایک ہیومن ایرر کے طور پہ لیا جانا چاہیے. کیریبین سے پہلے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے, اور اگر وہ سمندر کے کناروں کے اوپر ہے یا اس کے ارد گرد سارا سمندر ہے, تو کیا اس سے آپ انٹرنیشنل کرکٹ چھین لیں؟ اب اس کی ایک نیچر ہے نا, وکٹوں کی نیچر ہے, جیسی وہاں پر دھوپ ہے, جیسا وہاں پر موسم ہے, جیسی وہاں پر آب و ہوا ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر وہاں پر بارش ہوتی ہے تو ایک یہ بھی اس کا بینیفٹ ہے کہ وہ فوری طور پر آؤٹ فیلڈ بھی ڈرائی ہو جاتی ہے, ونڈ اس طرح سے آتی ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک آپ کسی کو تنہا نہیں کر سکتے نا, کسی ایک وہ نیچر ہے نا, اگر ان کی آب و ہوا ایسی ہے تو کیا آپ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ دینا بند کر دیں گے؟ تو یہ بھی تو آپ کی ایک سکل ہے نا کہ آپ نے ٹف کنڈیشنز میں کھیلنا ہے, جہاں پر شاٹ جو ہیں وہ آپ کے اتنی آسانی سے نہیں لگیں گے, آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی, آپ کی مرضی کے نہیں لگیں گے. یوزلی سارا سال جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں نا T20 کرکٹ, تو آپ کو اچھے بیٹنگ پچز ملتے ہیں, کیریبینز میں آپ کو ویسے نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک سکل ہے نا کہ آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے. تو روہت شرما نے رنز کیے ہیں نا, بالکل کیے, ٹھیک ہے کیے. اس کے علاوہ آپ اور بلے بازوں کو دیکھ لیں جنہوں نے رنز کیے ہیں. گرباز نے بھی یہیں پر رنز کیے نا, گرباز اور زادران, وہ تو سارے میچز ہی میرا خیال کیریبین, ساؤتھ افریقہ نے بھی تو پھر یہیں پر ہرایا نا افغانستان. کیریبینز میں سب سے زیادہ میچز جو ہیں وہ سیمی فائنل میں جانے والی ٹیموں میں یہ کھیلی ہے افغانستان, تو سب سے زیادہ رنز ان کے اوپنرز نے کیے ہیں, سب سے زیادہ رنز ان کے اوپنرز نے کیے. تو یہ جب آپ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ ساری چیزیں یار ٹھیک ہے اسی ہیں ہی چنگے ہیں. تو جب آپ ہار جاتے ہیں, 2023 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ باہر ہوا تھا, تو کیا وہ بھی اس وقت بھی کچھ طے تھا سارے کا سارا؟ صحیح بات, اچھی کرکٹ ہے. اچھا انڈیا تو فائنل جیتا ہی نہیں ہے ابھی تک, مطلب آپ دیکھیں 2013 میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میرا یہ وہ تیسرا فائنل کھیل رہی ہے انڈیا کی ٹیم جو کہ فائنل سے باہر ہو جاتی ہے 8 مہینوں میں, 8-9 مہینوں میں. ایشیا کپ کا فائنل انہوں نے یک طرفہ طور پر جیتا سری لنکا کے خلاف, 2023 کے ورلڈ کپ کا فائنل وہ آسٹریلیا کے خلاف ہارے, اب وہ 2024 کا ورلڈ کپ کا فائنل جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیل رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی اچھا کھیلی تھی 2024-23 کا جو ورلڈ کپ. آج میں دیکھ رہی تھی کہ 9, 19 اور 29 کہ مطلب انڈیا جو ہے وہ فائنل میں شامل ہے. تو یہ بہرحال چونکہ اب بہت ساری باتیں جو ہے نا پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان کے کرکٹ سے. دیکھیں پاکستان کے کرکٹ کا اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمر کیا کر رہا ہے اور میرب کیا کر رہی ہے. پاکستان کرکٹ کا اس وقت جو مسئلہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے واپس کیسے آنا ہے. اگر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر آپ کو لکھنے کا موقع مل رہا ہے, اگر آپ کو بولنے کا موقع مل رہا ہے, تو آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ ان حالات تک پہنچی کیسے ہے اور پاکستان نے یہاں سے واپس کیسے اٹھنا ہے. اگر آپ یہ کہتے رہیں گے اپنا قیمتی وقت جو ہے, یہ جو ایئر ہوتا ہے نا, آپ آن ایئر ہوتے ہیں, آپ کو ٹیلی ویژن پر, آپ کو ڈیجیٹل کے بڑے پلیٹ فارمز پر سنا جا رہا ہے, آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا وقت ضائع کریں. بالکل, اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ
خالصتاً حقیقی طور پر وہ گفتگو کریں جو آپ کے ملک کی ضرورت ہے, جو آپ کے ملک کی کرکٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کی کرکٹ کی ضرورت اس وقت یہ نہیں ہے کہ انڈیا فائنل میں کیوں ہے, انگلینڈ باہر کیوں ہو گیا ہے, کسی کا بال سوئنگ کیوں ہو رہا ہے, کسی کا بال سپن کیوں ہو رہا ہے, کون 4 سپنرز کے ساتھ ہے, کون 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ ہے. پاکستان کی کرکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا معیار کیسے بلند کرنا ہے, یہ ان حالات تک کیسے پہنچی ہے. اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے بہتری کی طرف جائیں گے؟ اچھا, بہتری کی بات آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں اس وقت ایگزیکٹلی کس پہلو پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے, اس بارے میں سوچنا امپورٹنٹ چیز ہے. احمد شہزاد بہت کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں وہ ہر روز پاکستان کرکٹ پر بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو فیصلے ہیں وہ بہتر ہوں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ٹیم میں اس لیے لوگ باہر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پسند ناپسند کے اکارڈنگلی فٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ باہر ہو جاتے ہیں. حافظ صاحب دیکھیں, ٹھیک ہے آپ ایک اسکرین پر بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ غلط ہوا یا آپ نے خود اپنے ساتھ غلط کیا, یہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن آپ مسلسل اپنی ٹیم کو اس انداز میں تنقید کر رہے ہیں کہ کوئی پہلو رہ نہ جائے, مطلب کوئی بات رہ نہ جائے. یہ بھی کیا اسی زمرے میں آتا ہے, کیا بہتری یا اصلاح کے زمرے میں آتا ہے؟ مطلب اگر اس کو آپ یہ لیبل دے دیں کہ ہم تو تنقید برائے اصلاح کریں, لیکن آپ مسلسل کہہ لیں کہ ان پہلوؤں پر بھی نظر ڈال رہے ہیں جو شاید ہیں بھی نہیں. مطلب کتنی حقیقت ہے اس بات میں کہ پسند ناپسند کی بنا پر ٹیم سے باہر کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے میری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ نے اپنی کرکٹ کیسے بہتر کرنی ہے. احمد شہزاد پاکستان کے ان کھلاڑیوں میں ہیں جو وہ سمجھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. صحیح. جو چیزیں ان کی ذات کی حد تک جڑی ہوئی ہیں نا, ان کو تو آپ یہ کہہ کر ایک طرف کر سکتے ہیں کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں زیادہ بول گئے ہوں گے, کیونکہ ان کی ذات درمیان میں شامل ہے اس حصے میں, تو ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ذاتی پسند ناپسند اور اختلاف کی بنیاد پر بھی بات انہوں نے کر دی ہو. لیکن جب وہ بات کریں پروسیس کی, جب وہ بات کریں سسٹم کی, نظام کی, تو وہاں پر ان کی بات کو ضرور سنا جانا چاہیے, اہمیت دی جانی چاہیے. اور جب وہ بات کریں کہ کھلاڑی کیسے ٹیم میں آتے ہیں, کھلاڑی کیسے ٹیم میں چلے جاتے ہیں, کون زیادہ دیر تک ٹیم میں رہتا ہے, کون زیادہ دیر تک ٹیم میں نہیں رہتا ہے, اس کے اوپر بھی یہ بھی توجہ طلب معاملہ ہے. کیونکہ کھلاڑیوں کا ٹیم میں آنا, ٹیم میں رکنا, ٹیم میں کم رکنا, ٹیم میں زیادہ دیر تک رکنا, یہ خالصتاً صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا, اس میں اور بھی چیزیں ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے جو وہ سسٹم کی بات کریں اس کو تو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے کہ سسٹم بہتر ہونا چاہیے. لیکن جہاں کہیں آپ کو یہ لگے کہ شاید کچھ ذاتی ان کی وہ شامل ہے کہ شاید میں باہر کیوں ہو گیا, آپ اس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی ان کو باہر کیوں کیا گیا, جو ان کی جگہ پر ہیں وہ کتنا پرفارم کر رہے ہیں, اور ان کو واپس آنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پاکستان میں اتنا موقع کیوں نہیں مل رہا جتنا اور لوگوں کو ملتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال پاکستان کے کرکٹر ہیں, پاکستان کے انہوں نے کھیلا ہے, پاکستان کی ٹیم میں انہوں نے ایک عرصے تک پاکستان کی نمائندگی کی ہے, تو ان کی جو باتیں سسٹم کے حوالے سے وہ تو بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھیں نا, دو قسم کے انداز ہوتے ہیں, ہر کسی کی اپنی اپنی نیچر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا انداز مختلف کر لے اور وہ مختلف کر لے. دیکھیں عمر اکمل بھی ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ عمر اکمل کی جو ایک پریزنس ہے یا شمولیت ہے یا کارکردگی ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی. احمد شہزاد بھی ہیں پاکستان ٹیم کے, جنہوں نے جتنا بھی کھیل پیش کیا عمدگی سے کیا, ایک بہتر ہمارے دونوں پلیئرز ہیں, لیکن انداز مختلف ہے. عمر اکمل بھی ہیں, ان سے بھی آپ نے گفتگو سنی, وہ بھی بات کر سکتے ہیں, ٹویٹر ہر چیز کھلم کھلا آپ کے سامنے ہے, سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے. عمر اکمل کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تنقید کا سلسلہ ہمیں نہیں ملا. احمد شہزاد کی طرف سے بے جا تنقید کا سلسلہ بھی مل رہا ہے. بے جا نہیں کر رہے ہیں, اب تو پورا ملک کر رہا ہے, پوری قوم کر رہی ہے. لیکن دیکھیں کہ ایک یہ پہلو ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ موقع نہیں ملے تو آپ اس پر صبر کر جاتے ہیں یا آپ اس بہتر جگہ پر بہتر بات کرتے ہیں, اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ اگر آپ کو موقع نہیں ملے تو آپ اس پر بس بولتے چلے جا رہے ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے بارے میں سن رہی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں بولنے کے لیے, ٹھیک ہے, اب وہ چپ کا روزہ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ جب وہ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بالکل سنی جانی چاہیے. ایون ان کی ذاتی کارکردگی کے بارے میں بھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اگر وہ اس بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو سنا اس کو بھی جانا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ایک کرکٹر ہیں پاکستان, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ سسٹم, پروسیس, سلیکشن پروسیس, تمام چیزوں کا وہ ذکر کریں تو وہ آپ کو ان کو ویلڈ
آپ کو اس میں نا کچھ اس کو نکالنا چاہیے اور اس پر کام بھی کرنا. کیا واقعی یہ ایسی چیزیں ہیں یا پاکستان کرکٹ میں نہیں ہیں؟ بس ٹھیک ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں. ہر کوئی جیسے عمر اکمل ابھی امریکہ سے واپس آئے ہیں، وہ وہاں پر کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے. اب میرا خیال ہے وہ شاید انگلینڈ کہیں جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. تو عمر کی سلیکشن اور جو احمد کی، اگر قومی ٹیم کی سلیکشن کی بھی بات کرتے ہیں نا، تو اس وقت بھی اگر بغیر کچھ کھلائے بھی اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے نا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پراپر ایک اس راستے سے گزر کر کھلاڑیوں کا انتخاب ہونا چاہیے. تو دونوں اگر پرفارم بھی کریں گے نا، تو عمر کے لیے راستہ زیادہ آسان ہے ٹیم میں آنے کا، کیونکہ مڈل آرڈر میں پاکستان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. پاکستان کے پاس ٹاپ پوزیشنز کے اوپر اوپننگ میں ایون 1 ڈاؤن پہ بھی پاکستان کے پاس آپشن زیادہ ہیں. احمد کے لیے کمپٹیشن زیادہ ہے، عمر کے لیے تو وہ کمپٹیشن ہی نہیں ہے. عمر نے تو 2-3 اننگز کھیلی تو وہ تو رکیں گے نہیں. سلیکشن کمیٹی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ آپ اس کو ٹیم پہ منتخب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو یہ پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کے نا کسی کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اور جو سکلڈ لوگ ہوتے ہیں نا، جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ناز نخرے ہوتے ہیں. یہ برداشت کرنا یا ان کو مینیج کرنا ہی پلیئر مینجمنٹ میں آتا ہے، پلیئر مینجمنٹ میں آتا ہے. پاکستان کے آج جو فارمر کرکٹرز ہیں نا، جنہوں نے 70s میں 80s میں 90s میں کرکٹ کھیلی ہے، اگر آپ ان کے پاس ان کی گفتگو سنیں نا یا ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے یار اگر صرف اس وجہ تو اس بندے نو ٹیم چوں باہر کڑتا ہے تو ان کا مطلب ہے کہ ساڑھے ٹائم سے تو بہت سارے لوگ اسٹیڈیم کے کولوں بھی نہ لگ سکتے. اس حد تک لوگ جو ہیں ان کی عادات گراؤنڈ سے باہر کچھ اور ہوتی ہیں، گراؤنڈ کے اندر کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی کھلاڑی آپ کو گراؤنڈ کے اندر میچز جتوا دیتا ہے تو آپ کو اس کو ایک گڈ بوائے بنانے کے چکر میں ایک سکلڈ بندے سے محروم نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ سکل جیسی اس کے پاس ہے، جتنا باصلاحیت وہ ہے، 24 کروڑ لوگوں میں اور کوئی نہ ہو. اور اگر آپ کو اس 24 کروڑ لوگوں میں گڈ بوائے بنانا ہے، ایک اچھا بچہ سب کو بنانا ہے، تو وہ تو لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے، مجھے اگر لاکھوں کروڑوں روپے سال میں ملتے ہیں اچھا بچہ بننے کے تو میں کہتا رہوں گا جی سر، جی پائیں، جو کہ ہوتا بھی آ رہا ہے، پائیں تو کرتا رہے گا. لیکن جو ہوگا نا باصلاحیت، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے ہاتھ میں جب بال آئے گا میں نے تو وکٹیں کھیڑ دینی ہے، باؤنسر مار کے نا باہر بھی پھینک دوں گا، کسی ایک ماتھے پہ ماروں گا بال، اور یہ جو سامنے کھڑا باتیں کر رہا ہے اس کو باہر کنکشن کے لیے جانا پڑ جائے گا. اور جو رنز کرتا ہے اس کو پتہ ہے مجھے جس دن گراؤنڈ میں موقع مل گیا میں نے مار کے حال کر دینا ہے. بالکل. تو وہ جو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، آپ کو اس سکل کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ صلاحیت کو محفوظ بنانے کے اوپر کام نہیں کریں گے نا تو آپ کا نقصان ہی ہونا ہے. سکل بمقابلہ صلاحیت، بمقابلہ کم صلاحیت، ہمیشہ جو باصلاحیت ہے اس کو اوپر ہی رہنا چاہیے. اور یہ بات نظر بھی آنی چاہیے. اور یہ جو ڈسپلن کے معاملات ہیں نا، ڈسپلن کے معاملات آپ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کو پیار کرتے ہیں، آپ ان سے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ ان کو اکیلے میں ان سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک بندہ ہے، دیکھیں جو ٹاپ ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے. مطلب ایک کھلاڑی ہے، وہ دنیا کا بہترین کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، لوگ اس کے لیے اس سے آٹوگراف لینے کے لیے لائن میں لگے ہیں، لوگ اس کے ساتھ تصویریں اتارتے ہیں. وہ پاکستان کی شرٹ پہن کر کروڑوں لوگوں کے سامنے گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا ہے، قومی ترانہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اس کی زندگی کا یہ پہلو ہے. دنیا کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں ہاں جی کیسے کامیابی ملی، وہاں پر میچ کیسے جیتا، وہ کیسے جیتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو، یہ ساری ایسے ہیں پاکستان کے 11-15 لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی نفسیات اکثر و بیشتر کی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو جب اپنے کمرے میں بلائیں تو آپ ان سے کہیں جی کہ وہ آپ کے پاؤں دبانے لگ جائیں. نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے. وہ دنیا کے بہترین لوگوں میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ آپ کا چہرہ ہے، ان کی سوچ بدلتی ہے. بالکل ایسے ہی وہ ہے نہیں یار اتنے جانے ہیں، دیکھ سانو ہالی ووڈ بالی ووڈ دے لوگ کہندے نے بس ایک پکچر کیسے لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ایتھے اسی اپنے پاکستان جانا اوئے اینو باہر کمرے دے باہر بٹھا دیو، اینو ذرا پونا کی گھنٹہ. نہیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ نفسیات ہیں. جب آپ اس اپروچ کے ساتھ جائیں گے کہ اگر یہ قابل ہے تو اس کو قابل بنانے والے ہم ہیں، تو یہ غلط ہے. وہ اپنی صلاحیت کی بنا پر قابل بنا راستہ دیا نا. آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے نا، آپ مینیجر ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں،
آپ کا کام ہے کہ آپ نے کرکٹ ایڈمنسٹریشن کرنی ہے, آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے دور میں پاکستان میں کوئی اچھا کام ہو گیا کرکٹ کا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ آپ کے غلام ہو, آپ کے غلام ہو گئے. اگر آپ ایک سکلڈ پلیئر کو باہر کرتے ہیں تو آپ کی کرکٹ تباہ ہوگی, ہو نہیں سکتا. آپ گڈ بوائز کے ساتھ ٹورنامنٹ نہیں جیت سکتے, آپ کو سکلڈ بوائز کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ جیتیں گے, گڈ بوائز کے ساتھ نہیں ہوں گے. آپ سب کے سب 15 بندے کھڑے کر لیں, سر وہ کہیں ہاں جی کی ٹائم ہوا ہے, کہیں کہ سر 12 بجے ہیں, وہ کہیں نہیں ہوئے کیا بات کر رہا ہے, رات کے بعد 1 بج رہا ہے, وہ تپتا سورج دیکھ کے بھی آگے سر 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 1 ہی بج رہا ہے, تو وہ آپ کو ٹورنامنٹ نہیں جیت کے دیں گے. نہیں, ٹورنامنٹ نہیں جیت سکتے. ایگزیکٹلی, دیکھیں جب آپ نے کسی ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ذرا دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے سکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور اس سکلز کو یوٹیلائز آپ کو کرنا پڑتا ہے. خیر, کرکٹ کی بہتری اور جتنی بھی گفتگو ہم نے کی ہے اس کا مقصد ایگزیکٹلی یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی کرکٹ, بیکاز ٹورنامنٹ بھی جاری ہے, فائنل بھی آ گیا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے, ہماری کرکٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. تو حافظ صاحب آپ کا, عمر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اس کے بعد ایک سوال چاہوں گی, ڈیفینیٹلی دا پریڈکشنز, انڈیا یا ساؤتھ افریقہ, ون ورڈ. حافظ صاحب 1 ورڈ میں نہیں بتائیں گے, وہ دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں. عمر 1 ورڈ بتا دیں گے. عمر کیا کہتے ہیں, انڈیا یا ساؤتھ افریقہ؟ اٹس ویری ہارڈ ٹو سے, لیکن انڈیا, میں پہلے بتا دیتا ہوں. میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ یقین کریں 2023 سے ابھی تک یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے 1 ورڈ بول دیا, ورنہ حافظ صاحب جو ہیں وہ قبل از وقت رائے دیتے نہیں ہیں. چلیں, میں بھی کہنا چاہتا میں بھی آف کورس ایون آئی بلیو کہ انڈیا کہیں نہ کہیں آج پریفرنس حاصل ہو سکتی ہے, ایز کہ پریشر ہینڈلنگ کی میں اس پہلو پر نظر ڈال رہی ہوں کہ پریشر ہینڈلنگ کا زیادہ ایکسپیرینس انڈیا کے پاس ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ ایج بھی حاصل ہو سکتا ہے. باقی جو ڈیٹیلز ہیں مزید ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کو جوائن کرتے ہیں کچھ ہی دیر بعد دوبارہ سے. میچ جاری ہو جائے گا آج, یقیناً بارش اگر اپنا رنگ نہیں ڈالتی ہے تو میچ وقت پر شروع ہو جائے گا, ورنہ ڈیلے ہو جائے گا یا کیا صورتحال ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو ابھی کے لیے مجھے عمر حافظ صاحب کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.